Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the complete novel वो एक सितारा मेहरबान by सुंदस जबी. So let's get started. शीशे की दीवार से सर टिकाए हुए आंसू कतरा कतरा इसकी सुनहरी आंखों से गिर रहे थे. शीशे के उस पार वो आईसीयू में था, नलकियों और पेटियों में जकड़ा हुआ. जितनी बार इसकी नज़र इस पे जान जर्द पड़े चेहरे पर जाती, नए सिरे से अजियत सिमट लाती. इसकी टांगें मुसलसल खड़े होने की वजह से बेजान सी हो रही थीं, मगर इसे यहाँ से दूर जाना मंजूर ना था. सो इसी तरह साकित खड़ी रही जब एक हाथ नरमी से इसके सर पर आ ठहरा. इसने तड़प कर सर उठाया. कब तक खड़ी रहोगी? आओ मेरे साथ. सफ़ेद ओवरऑल कंधों पर डाले उधेड़ उम्र डॉक्टर तानिश ने इसे समझाया, मगर वो इसी तरह खड़ी रही. बस कुछ कहे बिना सर हिला दिया. आ जाओ लिटिल गर्ल, मुझे तुमसे बात करना है, उन्होंने कहा. वो चौंक कर मुतवज्जा हुई, फिर सर हिलाते हुए इनके साथ चल पड़ी. इनके ऑफिस में आकर वो कुर्सी पर गिर सी गई. मुसलसल जागते हुए इसे 48 घंटे हो चुके थे. थकन, परेशानी, खौफ और पछतावा मिलकर इसे मज़ीद कमज़ोर कर रहे थे. डॉक्टर तानिश ने चाय के 2 कप मंगवा लिए. गरम चाय के घूंट लेते हुए इसे याद आया कि आज सर्दी किस कदर अरूज पर थी. दर्जा हरारत -सेंटीग्रेड पर पहुंचा हुआ था. हालांकि इसे सर्दी बहुत पसंद थी, वो पूरा साल सर्दियों का इंतज़ार करती, मगर आज इसे ये सर्दी बहुत बुरी लग रही थी. अंकल, आप क्या बताना चाह रहे थे? इसने याद आने पे पूछा. तुम जानती हो इन्हें क्या हुआ है? उन्होंने बहुत अफसरदा और परेशान लहजे में बताया. जी, मैं जानती हूँ. इसके लबों पर सिसकियाँ थीं, मगर इसकी रीज़न हैरान कुन है. मैं नहीं जानता इन्हें क्या परेशानी थी, मगर ये एक बहुत ही ओवर स्ट्रेस्ड और प्रेशराइजिंग नर्वस ब्रेकडाउन है. वो लब मीचती, आंसू रोकती इन्हें देखने लगी. अगरचा इनकी कंडीशन पहले जैसी तो नहीं, मगर फिर भी हम इन्हें बेहतर नहीं कह सकते. कम अज़ कम मज़ीद 2 दिन इन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा. इसे लगा जैसे सज़ा का फ़ैसला मज़ीद 2 दिन आगे सिरक गया हो. डॉक्टर तानिश अपना ओवरऑल बाजू पर डाले बाहर जा चुके थे. अब कमरा सिर्फ इसकी सिसकियों से गूंज रहा था. कितना पछतावा था इसके आंसुओं में, कितने नोहे थे इसके लबों पे, और कितने सारे काश थे इसके दिल में. मगर अब क्या हो सकता था? इसकी मिसाल इस बुढ़िया की सी थी जिसने एक मजबूत रस्सी पकड़ी और फिर इसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया. हर घड़ी दर्द की शिद्दत से सिसकती आँखें, और ऊपर से तेरे वसल के ख्वाबों के अजाब. रोज़ आंगन में खड़े पेड़ से गिरते पत्ते और सरे शाम परिंदों पर गुजरती आफात. रोज़ इस शहर में मरने की दुआ मिलती है. देखो ताइब, मुझे यूँ बार बार यहाँ मत बुलाया करो. तुम जानते हो कितना मुश्किल है. गुलेराना अज़ हद झंझलाती हुई बोली. जवाबन वो मुस्कुराता हुआ इसके सभी चेहरे पर नज़रें गाड़ कर सुलगते हुए लहजे में बोला. तुम्हें पता है गुल, मैं तुम पे मरता हूँ. वो खिल उठी. एक बेख्तियार मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ. बस इसी किस्म की बातें करते रहना. इसने नन्ही सी नाक सिकोड़ी. तुम कहो तो कोई अमली कदम उठाऊं? वो बोला. लहजा खासा धमकी अमीज़ था. गुल दहल सी गई. कैसी बातें कर रहे हो? इसने ताइब को घूरा. जवाबन वो भी हंस पड़ा. माहौल में रची शाम की लाली धीरे धीरे दूर तक फैले खेतों को अपनी लपेट में ले रही थी. वो इस जगह खड़े थे
जहाँ 2 झूले लगे थे जिन पर सारा दिन गांव के बच्चे झूलते रहते। ये एक तरह से इनकी प्ले ग्राउंड थी। इस वक्त एक झूले पर गुल बैठी थी जबकि लोहे के मजबूत रॉड के साथ कमर टिकाए ताइब खड़ा इसके झूले को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे रहा था। गुल शाम की लाली इसके आर्जों पे धनक बिखरा रही थी। वो अपनी बात भूलकर मबहूत सा इसे देखे गया। पता नहीं वो वाकई इसी इतनी खूबसूरत थी या इसे लगती थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसने कहते हुए एक जज्ब के आलम में आंखें बंद कर लीं। गुल ने नज़र उठाकर इसे देखा और ज़ोर से हंस दी। इसकी शफाफ हंसी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे क्रिस्टल टेबल पर ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ गिर कर बज उठे। मैं समझी, पता नहीं क्या बात करने लगे हो, इसने सर झटका। गुल, एक बात मानोगी? इसका लहजा पुरसोच था। बोलो, मेरी बन जाओ ना। वो जज्बाती हो रहा था। अच्छा, वो हंस दी। तुम हंस क्यों रही हो? और क्या करूं? मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी बात का जवाब? तो इसका जवाब ये है ताइब चौधरी कि तुम अपनी माँ को हमारे घर भेजो और बाकायदा तौर पर मुझे अपने नाम लिखवा लो, इसने इत्मीनान से कहा। ताइब कदरे चौंका, फिर खामोशी से कच्ची ज़मीन खुरचने लगा। माहौल में चहचहाते परिंदों के शोर के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, वो बोली। क्या जवाब दूँ? ताइब का लहजा सपाट था। अच्छा, वो तंजिया हंसी, फिर बोली। और ख़ुद तुम्हें जवाब लेने की कितनी जल्दी थी ताइब? गुल, मेरी एक बात मान लो। इसका लहजा बदल गया। कौन सी बात? इसने ज़मीन पर पैर टिकाते हुए झूले की हरकत रोक दी। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ भाग चलें। इसने गुल का हाथ थाम लिया। ताइब, वो साकित रह गई। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ताइब के अंदाज में क्या कुछ न था। गुल महसूस करके धक से रह गई। मैं इसके आर्ज़ों की धनक मांद पड़ गई। मगर कुछ नहीं गुल, वो पुरअज़म था। वो नींद जां होने लगी। ताइब, मेरे घर वाले, मेरे बाबा सही, मेरे लाला। वो जर्द पड़ गई। तो ठीक है, फिर मुझे भूल जाओ। इसने गुल का हाथ छोड़ दिया। तुम संजीदा हो? वो दंग रह गई। तुम्हारा क्या ख्याल है? झक मार रहा हूँ, वो सर्द मोहरी से बोला। लेकिन तुम मेरी बात एक क्यों नहीं मान लेते? भेज दो ना अपने वालिदैन को। वो रो देने को थी। नहीं भेज सकता। क्यों? वो चीख पड़ी। चिल्लाओ मत, तुम अच्छी तरह जानती हो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जरनीला मेरी मंगेतर है, इसने सख्ती से कहा। तो ये सब कुछ मेरे साथ वादे और अहद करने से पहले सोचना था ना? वो फट पड़ी। वो अजीब से अंदाज में हंसा। ये दिल के मामले हैं गुलेराना मलिक। तो फिर एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो ताइब चौधरी, जो तुम चाहते हो मैं कभी नहीं कर सकती, इसने कठोर और दो टोक लहजे में कहा और तेज़ी से वापसी के लिए मुड़ गई। मगर इसकी आवाज़ ने आगे बढ़ते कदम रोक दिए। एक बात मेरी भी याद रखना गुलेराना मलिक, ताइब चौधरी कभी हारा नहीं। ताइब चौधरी की आवाज़ और इसके लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि गुल थरा के रह गई। फिर वो भागने वाले अंदाज में वहाँ से निकलती चली गई। कस्रे गुल में रुरेज़ मलिक और गुले अफशा मलिक रहते थे, जिनके 2 बच्चे थे, ज़रे शाम मलिक और गुले राना मलिक। गुले राना ने मुकामी स्कूल से मैट्रिक पास किया था और इसके बाद घर में ही होती थी। इनके ख़ानदान में लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का रिवाज ही ना था, जबकि दूसरी तरफ अज़हर शाम इंग्लिश में मास्टर्स करने के बाद अब लाहौर ही से एमफिल कर रहा था। हालांकि था तो ये खुला तज़ाद, मगर रवायती बापों की तरह रुरेज़ मलिक भी इसकी ज़िद के आगे मजबूर हो गए।
وہ چاہتے تھے کہ وہ زراعت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر زرشام کو شروع سے ہی گاؤں اور اس کے گھٹے ماحول سے عجیب سی چڑ تھی، جو کبھی کبھی بہت شدید ہو جاتی، خاص طور پر تب جب گاؤں کی پنچایت عجیب و غریب بلکہ کسی حد تک گھناؤنے فیصلے کرتی۔ اکثر اس کا باپ سے اس بات کو لے کر جھگڑا ہوتا بھی ہو جاتا تھا، مگر وہ اسے سمجھا بجھا کر واپس اس کی جگہ لاہور بھیج دیتے۔ لال حویلی میں سلطان چوہدری اور سلمہ چوہدری کا بسیرا تھا۔ ان کے بھی دو ہی بچے تھے، طیب چوہدری اور زیمل چوہدری۔ طیب حال ہی میں زراعت میں ماسٹرز کر کے فارغ ہوا تھا اور آج کل کثرت سے گاؤں میں پایا جاتا، اور اس کی آوارہ گردی اسے گلِ رانا سے ملا گئی۔ دونوں میں جذبے تیزی سے پروان چڑھے تھے۔ اگر وہ اس کے لیے دیوانہ تھا تو گلِ رانا بھی اس کے لیے ساری پابندیاں توڑ کر اس سے ملنے آتی۔ دوسری طرف زیمل چوہدری ابھی صرف 13 سال کی تھی۔ اس کی اور طیب کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ ان کے درمیان دو اور بہن بھائی اوپر تلے پیدا ہوئے، مگر پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو گئے۔ زیمل اس وقت مقامی اسکول میں 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ان کے خاندانی رواج کے مطابق اسے مڈل تک پڑھایا جانا تھا، اور اس کے بعد 4-5 سال تک، جب اس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال کی ہوتی، اسے بیاہ دیا جاتا۔ یوں تو دونوں خاندانوں میں بظاہر کوئی چپقلش نہ تھی، مگر چوہدری کو ملک فیملی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ انہیں ذکر پہنچانے کا کوئی موقع نہ ہاتھ سے جانے دیتے۔ یہ زوریز ملک کی امن پسندی ہی تھی کہ دونوں خاندانوں میں کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی قابل ذکر لڑائی۔ سلطان چوہدری گاؤں کی پنچایت کے ایک اہم اور بااثر رکن تھے۔ عموماً اہم فیصلوں میں ان کی بات کو ہمیشہ اولویت دی جاتی، مگر اپنی فطری فسادی طبیعت کی بنا پر وہ ہمیشہ ہی بڑے سخت فیصلے کرتے تھے، خاص طور پر اگر کوئی خون بہا یا ونی کا معاملہ آ جاتا تو ان کی ساری ہمدردیاں متاثرہ فریق کے ساتھ ہوتی تھیں، جبکہ زوریز ملک ہمیشہ ہی ایسے معاملات سے دور رہتے۔ دل ہی دل میں وہ بھی زرشام کے ہم خیال تھے اور ان غیر انسانی رسموں کے سخت خلاف تھے، مگر چونکہ ان کا کوئی تعلق نہ تھا ایسے معاملات سے، جبھی وہ ہمیشہ ان سے دور ہی رہے۔ آج کل وہ شد و مد سے گلِ رانا کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ بمشکل اسے ڈاکٹر دانش اس بات پر آمادہ کر سکے کہ وہ تھوڑی دیر جا کر گھر میں ریسٹ کر لے۔ وہ مان تو گئی تھی، مگر صرف 1 گھنٹہ ریسٹ پر ڈرائیور اسے لے کر گھر آیا تو وہ تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ نم پلکیں لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وسیع و عریض گھر جیسے سنسان گھاٹ بنا ہوا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس مخصوص گوشے پر پڑی جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی کتاب پکڑے اور کبھی کبھار ٹی وی پر نظریں جمائے کسی نیوز چینل کو سرچ کرتے ہوئے۔ سوچتے ہوئے وہ لرزتی ٹانگوں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کی نظر سائیڈ ٹیبل پر دھری ہاشم ندیم کی خدا اور محبت پر پڑی۔ اس کے اندر کہیں درد مزید بڑھ گیا۔ یہ کتاب اسے برتھ ڈے پہ گفٹ کی تھی اس نے۔ بیڈ پر چت لیٹے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر تھکی ہوئی تھی۔ فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد ہی وہ نیند میں جا چکی تھی، اگرچہ اس کی نیند بڑی بے چین اور تکلیف دہ تھی۔ بار بار وہ کروٹ بدلتی اور پھر ڈراؤنے خواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے اس نے دیکھا وہ کسی تاریک کمرے میں تھی جس کی کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان اور دروازہ نہ تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی ہر دیوار پر ہاتھ مار مار کر رہائی کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت عجیب سی جگہ تھی۔
ہر طرف بڑے بڑے درخت اور اتنے گھنے کہ یہ گمان کرنا مشکل تھا کہ سورج کا گزر وہاں سے تھا کہ نہیں۔ وہاں بھی سخت ویرانی اور گھور اندھیرے میں وہ ٹھوکریں کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر یک لخت وہ بھاگتے بھاگتے جیسے کسی گہری کھائی میں جا گری۔ نیچے بس آگ اور خون تھا، اور یہ سب اس قدر خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ وہ ایک دل سوز چیخ مارتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور حلق جیسے خشک صحرا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی کا گلاس نکالا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ پھر وہ تیزی سے بستر سے اتری اور چپل پہن کر بھاگنے والے انداز میں باہر آ گئی۔ اسے ابھی ہاسپٹل جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی جیسے اڑی جا رہی تھی اور وہ بار بار ڈرائیور کو مزید تیز چلنے کا کہتی ہاسپٹل پہنچی۔ پہنچنے پر اسے ڈاکٹر دانش کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اسی طرح بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا لمبا چوڑا شاندار سراپا پورے بیڈ پر بکھرا ہوا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے موت سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نزدیکی کرسی کو اس کے بیڈ کے قریب احتیاط سے رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ڈرپس میں جکڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر رو دی۔ بہت خاموشی سے بنا کوئی آواز کیے اس کے کتنے ہی بے تاب آنسو رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے۔ اس کی مدھم سرگوشی زمانوں کی تھکن اور تڑپ سمیٹے ہوئے تھی۔ آنے والے بہت سارے دن اس کی ملاقات طیب چودھری سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر سے سخت بے چین اور بے حال تھی، مگر ظاہری طور پر اسی طرح ہنستی کھلکھلاتی قصرے گل میں روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ آج تو گھر میں خصوصی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ لاہور سے زرشام ملک 3 دن کے لیے آ رہا تھا۔ گل افشاں ملک جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھیں، کبھی ہدایت دیتی یہاں پائی جاتی تو کبھی وہاں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے انہیں بے تحاشا پیار تھا۔ آج انہوں نے خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کا مٹن پلاؤ اور روسٹ سبزی تیار کی تھی۔ اس وقت وہ ملازماؤں کے ساتھ اس کے کمرے کی سیٹنگ کروا رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کہیں بھی کوئی کمی رہے، کیونکہ وہ کون سا روز روز آتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل چاہتا تھا آنے کو۔ جب اس کی بجاروں نے قصرے گل کا مرکزی گیٹ پار کیا تو افشاں ملک کا سیروں خون بڑھ گیا۔ گاڑی رکی اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ زریز ملک نے بڑھ کر اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی ان کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ ویسا ہی ہوں جیسا ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی میں ہو سکتا ہے۔ ان کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ زرشام طویل سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر گل افشاں ملک آگے بڑھی تو وہ ان سے ملنے لگا۔ گلے رانا نے صرف دور سے ہی سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ وہ بھی سرسری تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے گلے رانا کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں نظر آ رہی تھیں۔ کھانے کی میز پہ وہ سب آپس میں محو گفتگو تھے، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ افشاں ملک خوش دلی سے ڈشز اٹھا کر زرشام کے سامنے رکھ رہی تھیں۔ جواباً وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے سب میں سے تھوڑا تھوڑا چکھ رہا تھا، جس پر افشاں خاصی تنقید کر رہی تھیں کہ وہ ذرا بھی خوش خوراک نہیں رہا۔ گل بڑی سرد نظروں سے لاڈ کے یہ منظرے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سست روی سے پلیٹ میں چمچ چلانے میں مصروف تھے۔ پھر اس نے یہ اکتا دینے والا مرحلہ چھوڑا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں جان، میں جاؤں؟ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرشام اسے نوٹ کرے۔
افشاں نے بنا اس کی طرف دیکھے صرف سر ہلا کر جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کا رنگ بدل گیا، وہ لب بھینچے تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد اب زریز ملک اس کے ساتھ بیٹھے شکار کا پروگرام بنا رہے تھے، جبکہ وہ ہمیشہ ہی اس قسم کے تشدد پسندانہ وحشیانہ مشاغل سے دور رہتا تھا۔ جب ہی اس نے صاف طور پر جانے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی افشاں ملک نے اسے یہاں ایک انتہائی ضروری کام سے بلایا تھا، اور کام یہ تھا کہ گل رانا کے لیے خاندان کے 2-3 گھروں سے شادی کا پیغام آیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ باغ کے ساتھ مل کر کوئی ایک گھرانہ دیکھ بھال کر منتخب کر لے۔ کچھ دیر اسے منانے کے بعد موضوع گفتگو تبدیل کر دیا۔ اب افشاں ملک کی عین خواہش کے مطابق اسے بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر بہن کی بات تو وہ فائنل کرے گا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی کچھ سوچے گا۔ جواباً وہ بڑے جاندار انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ جانتے ہیں بابا، شادی میری زندگی میں سب سے آخر میں ہے۔ وہ اس کی عجیب سی بات سن کر حیران رہ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی زرشام؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا بابا جان۔ میں شادی ضرور کروں گا اور آپ کی ہی مرضی سے کروں گا، مگر ابھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر بیٹا یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی۔ افشاں اپنی حیرانی نما پریشانی چھپا نہیں سکی تھیں۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ ارے نہیں اماں جان، شادی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم شادی بھی 50 سال کے ہو کر کرنے کا سوچو۔ انہوں نے قدرے خفگی سے کہا۔ ارے بیگم کمال کرتی ہیں، کون ہونے دے گا اسے 50 سال کا؟ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھیں اس کے لیے اور بات کریں۔ زریز ملک نے شد و مد سے اپنی تجویز دی۔ پلیز بابا جان، شادی میری ایمز کی لسٹ میں سب سے آخر میں ہے، اور یقین رکھیں کہ جب میرا موڈ ہوا آپ کو سب سے پہلے انفارم کر دوں گا۔ وہ اکتا سا گیا تھا۔ مسلسل خود کو موضوع گفتگو بنا دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا، جسے دیکھ کر زریز ملک نے بات بدل دی۔ مگر وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر انہونی کا دوسرا نام ہے، اور بندوں کی سوچیں، ان کے ارادے اپنے حساب کتاب سے ہوتے ہیں، جبکہ عظیم رب اس پابندی سے مبرہ ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ 3 نفوس قصرِ گل کی طرف بڑھتی ہوئی تباہی سے بے خبر تھے۔ اس نے اپنی خاص ملازمہ کے ہاتھ طیب چودھری کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اور اسی شام وہ بڑی رازداری سے اپنے مخصوص مقام پر موجود تھی۔ آج وہ جھولے پر بیٹھنے کے بجائے کھڑی تھی۔ موسم بھی سردی کی شدت میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دھند اور کہرا آسمان سے برس رہا تھا۔ طیب بہت خاموش، اور وہ بھی ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا تھی طیب۔ کچھ دیر بعد وہ بڑی گہری اور فیصلہ کن آواز میں بولی تھی۔ ہاں کہو، کیا سوچا تم نے؟ طیب کا لہجہ سوالیہ تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ بابا سائیں اور لالا میری بات طے کرنے والے ہیں۔ اس نے بامشکل لفظ جوڑے تھے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے گل، اس نے طیش میں آتے ہوئے کہا۔ یہ حقیقت ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ طیب گنگ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری بات سنو گل، اس نے جارح انداز سے اس کے بازو کو جھٹک دیا۔ طیب بدتمیزی مت کرو۔ گل رانا نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑوایا۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا، وہ چلایا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکوں گی، تمہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ تو پھر میری بات مان لو گل۔ نہیں طیب، میں یہ راستہ نہیں، یہ صرف ذلت ہے۔ وہ ہکلا گئی تھی اور کمزور پڑ گئی تھی۔
میں تمہیں بھگا نہیں رہا گل، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، میرا گھر جس کا میں وارث ہوں، لال حویلی کا اکلوتا وارث۔ اس نے اکان کی ڈور گل کے ہاتھوں میں تھما دی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو طیب؟ بالکل سچ، تم میرے ساتھ دھوکہ۔ وہ رک گئی۔ طیب نے اس کی بات قطع کر دی۔ قطعاً نہیں، سوچنا بھی مت، میں تم سے پیار کرتا ہوں گلِ رانا، اور یہ محبت نہ زندگی میں بس ایک بار ہوئی ہے کسی خاص سے۔ میرے لیے وہ تم ہو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ گل نے اس کے الفاظ سے پھوٹتی سچائی کو پوری طرح محسوس کیا۔ وہ جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں آتی جا رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ وہ شکوک میں مبتلا سی بول رہی تھی۔ طیب چودھری مرد ہے گل، اور یہ ایک مرد کی زبان ہے جس سے پھرنے سے بہتر میں مر جانا پسند کروں گا۔ اس نے شدت پسندی کی انتہا کر دی۔ طیب، میں آنسو اس کی آواز پہ غالب آ گئے۔ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف 21 سال تک پھولوں کی مانند رکھنے والے والدین تھے، اور دوسری طرف آئندہ آنے والے سال گلستان پناہ دینے کا دعویدار۔ وہ جیسے کسی دوراہے پر کھڑی تھی۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اس نے سوچا، خوش قسمتی دروازے پر ایک ہی بار دستک دیتی ہے، اور ہم اس کی دستک کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ اس نے اپنے دروازے پر دی جانے والی دستک کو نظر انداز نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پچھتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ طیب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زمین پہ آگ تھی، تارے لہو میں لتھڑے تھے، ہوا کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور پھولوں کی پھٹی پھٹی ہوئی آنکھوں میں ایک دہشت تھی۔ ارادے ٹوٹتے جاتے تھے اور امیدیں حصارِ دشت میں بکھری تھیں، اس طرح جیسے نشان بھٹکے ہوئے قافلے کے رہ جائیں۔ اس کے لیے بھی زمین سرد جہنم بن رہی تھی، اور اس کی خوفزدہ نگاہیں ایک مہم اور دردناک انتظار میں اس کے چہرے کو تکتی تھیں، جیسے کوئی معصوم ہرن کسی جال سے بچنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہو۔ وہ یہ تو چاہتی ہی تھی کہ اسے جلد از جلد ہوش آ جائے، ایک بار اسے دیکھے، پھر چاہے جو بھی ہو سزا وہ اسے دے، وہ قبول کر لے گی۔ بلکہ اس نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے کہے گی کہ خدا کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، مگر آنکھیں تو کھولو، مجھ سے بات تو کرو، خواہ برا بھلا ہی کہو۔ مگر وہ تو جیسے سارے عالم سے بے خبر تھا۔ وہ کب سے بیٹھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے نیم وال لبوں پہ کتنی ہی دعائیں مچل رہی تھیں جو عرش بری سے قبولیت چاہتی تھیں، اور بے بسی اور کچھ نہ کر سکنے کا احساس اسے مارے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر دانش کا بلاوا آیا تو وہ سسٹر کے ساتھ چل دی، اور اب وہ ان کے آفس میں ان کے سامنے منتظر تھی کہ وہ کچھ کہیں۔ آپ نے بلایا تھا انکل؟ اس نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں، انہوں نے طویل سانس لے کر دیکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ آگے کو جھک آئے، ٹیبل پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے۔ جو انہوں نے کہا وہ از حد حیران کن اور کسی حد تک پریشان کن بھی تھا۔ وہ اس کے والدین کو بلانا چاہتے تھے۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری انکل، مگر میں کبھی بھی آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، اور ان کی اجازت کے بغیر تو کبھی بھی نہیں۔ اس نے دو ٹوک کہا۔ مگر بیٹا، اس میں میرا مفاد کسی طور شامل نہیں، بلکہ میں تو… اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں انکل، مجھے آپ کے خلوص پر بالکل شبہ نہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ 1 گھنٹے تک۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ طیب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا، میں ذرا تب تک ان کو دیکھ آؤں۔
وہ اٹھ گئی۔ واپس اس کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ وہ قدموں میں لرزش محسوس کر رہی تھی۔ دوبارہ اسی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا کہ کاش اسے اس کے الفاظ سنائی دے جائیں۔ وہ اس کے بیڈ پر سر رکھ کر دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی، میں نے اپنی ساری تصویروں کو آگ لگا دی ہے اور سارے آئینے تڑکھا دیے ہیں اور اپنی انا کو دل کے قبرستان میں دفنا دیا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے گی۔ تمہاری مسکراہٹ میں نے کھو دی ہے اور میری حیثیت اس وقت جوئے باز کی سی ہے جس نے بازی کھیلی اور سب گنوا دیا۔ لیکن نہیں، ٹھہرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے داؤ پر لگانے کے لیے۔ اب میں حاضر ہوں۔ ہاں، وہی جو میں کہہ رہی ہوں درست ہے، میں اپنا آپ داؤ پر لگانا چاہتی ہوں۔ آؤ اور میری قیمت لگاؤ اور مجھے مصلوب کر دو۔ آنسو حقیر کیچوؤں کی مانند اس طرح آنکھوں سے رینگتے رہے اور ماتم جاری رہا۔ ایک سرد دوپہر نے قصرے گل کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سورج نے آج صبح سے صورت نہیں دکھلائی تھی اور ہر چیز جیسے سردی کی شدت سے ٹھٹری ہوئی تھی۔ زریز ملک نے بیٹے کے ساتھ مل کر آخر کار ایک رشتے کو فائنل کر دیا۔ آج شام وہ ان کے گھر جا رہے تھے۔ رشتہ فائنل کرنے کے لیے زرشام ماں کے کمرے میں آیا تو کافی دیر بیٹھا رہا۔ آج رات کو یوں بھی وہ واپس جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یہ کہتے اٹھ گیا کہ کچھ دیر رانا کے پاس بیٹھ جائے، پھر جلد ملاقات نہ ہو سکے گی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہ کیا، وہ تو تھی ہی نہیں، کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس افشاں ملک کے کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ اماں جان، رانا کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں تھی، وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ نہیں، وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا، آؤ میں دیکھتی ہوں۔ ادھر ہی ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے بھلا؟ وہ اس کے ساتھ چل دی۔ بے بسی کبھی کبھی موت سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ موت کبھی کبھی اپنے ہونے پر روتی بھی ہے۔ اعتماد کا نازک شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ قصرے گل کی لاڈلی بیٹی روایتوں اور عزتوں کو روندتے ہوئے پنجرہ توڑ کر جا چکی تھی۔ ایک ہولناک آتش زدگی ہوئی تھی زریز ملک کے وجود میں، جس نے انہیں جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کو غائب کیا گیا تھا یا وہ غائب ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں میں خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری جب زریز ملک کے پرسنل نمبر پر ایک فون آیا جس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ لال حویلی سے آنے والی یہ فون کال سلطان چودھری کی تھی۔ گل رانا اور طیب چودھری کا نکاح ہو چکا تھا۔ طیب چودھری اسے لے کر سیدھا لال حویلی گیا تھا، جہاں گل رانا کو سامنے دیکھ کر سلطان چودھری پہلے تو دنگ رہ گئے، مگر پھر بیٹے سے ایک طویل بحث کے بعد ان کے دماغ نے ایک شیطانی منصوبہ تشکیل دینا شروع کر دیا، جبکہ اس منصوبے سے طیب سلطان بے خبر تھا۔ انہوں نے فوراً کچھ احکامات جاری کر دیے جن میں سرِ فہرست لال حویلی کی سجاوٹ اور ایک بھرپور جشن کی تیاری کا حکم تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کہیں بھی کوئی کمی نہ رہے۔ آخر طیب ان کی اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، جبھی وہ حد سے زیادہ پرجوش تھے۔ دوسری طرف سلمیٰ چودھری اپنے شریک حیات کی اس اوور ایکسائٹمنٹ کو کچھ سمجھ رہی تھیں۔ شاید وجہ یہ ہو کہ وہ ان کی فطرت کو جانتی تھیں۔ بھلا وہ زریز ملک کو نیچا دکھانے کا یہ نادر موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیتے؟ گل رانا انہیں دلی طور پر پسند آئی۔ کم از کم وہ اس زرنیلا سے تو بہتر تھی، جو صرف ان پڑھ ہی نہ تھی بلکہ بدتمیز اور گستاخ بھی تھی۔ 8 گھنٹے کے اندر ہی حویلی میں دیگیں کھڑکائی جانے لگیں۔ مہمانوں کو فوری طور پر سندیسہ بھیجا گیا۔ ان کی بھانجی گل رانا کو دلہن بنانے میں مصروف ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے لیے اپنے سارے زیور نکال کر رکھ دیے۔
دوسری طرف طائب بھی باپ کی خوشی اور رضامندی پر ازحد خوش تھا۔ اس کی نظر میں باپ کی قدر و اہمیت مزید بڑھ گئی۔ حویلی کی تیاریاں دیکھ کر وہ ہکا بکا سا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ہوگا۔ ایک شاندار جشن تھا جس میں گل رانا ہمیشہ کے لیے اس کی بنا دی گئی۔ تب سلطان چودھری نے بھرے پنڈال میں سارے گاؤں کے سامنے یہ معمہ حل کیا کہ زریز ملک کی گمشدہ بیٹی ہی میرے بیٹے طائب سلطان کی بیوی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ طائب کے لیے اپنے باپ اور قصر گل کو ٹھوکر مار کر چلی آئی ہے۔ اس خوشی میں اپنی حویلی کا نام لال حویلی سے بدل کر گل کدہ رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہجوم پر ایک سناٹا طاری تھا، پھر دبی دبی سرگوشیاں اٹھنے لگی۔ اسی اثنا میں سلطان چودھری فون کان سے لگاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں زریز ملک کو یہ خوشخبری دینا تھی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بڑے طنزیہ اور حقیرانہ لہجے میں انہوں نے زریز ملک کو سب کچھ بتا دیا، اور پھر فون بند کرنے سے پہلے انہوں نے چبھتے ہوئے اور زہریلے لہجے میں کہا، بڑے افسوس کی بات ہے ملک، تم سے ایک بیٹی بھی نہ سنبھالی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ خدائی لہجے میں بات کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، اور رب کریم فرماتا ہے، غرور میری چادر ہے، جس نے اسے کھینچا میں اسے رسوا کر دوں گا۔ وہ لا علم تھے، جس ذلت کو وہ زریز ملک کی جھولی میں ڈال کر جشن منا رہے تھے، ویسی ہی ذلت اور تذلیل کا ایک طوق اس کے گلے میں بھی پڑنے والا تھا۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ کل سے پلکیں بچھائے اس کی صورت تک رہی تھی، چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں کھولے اور سب سے پہلے اسی کو دیکھے اور پھر اس سے منہ موڑ لے۔ پتہ نہیں وہ اتنی اذیت پسند کیوں ہو رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، شاید آخری بار۔ اس نے نم آنکھوں سے سوچا، اس کے ہاتھ نے دھیمے سے حرکت کی تھی۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور اس پر جھک گئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، پھر وہ کھل گئیں اور سب سے پہلے وہ نگاہ اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ زیمل! اس کے خشک ہونٹوں سے اس کا نام کسی صحیفے کی طرح ادا ہوا تھا۔ زیمل کے لبوں سے کراہ سی نکل گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ڈاکٹرز کا پینل اندر آ گیا۔ انکل پلیز مجھے بات کرنے دیں، وہ مچلتی روتی ان سے کہہ رہی تھی، مگر ڈاکٹر دانش نے نرمی سے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ کوریڈور کی دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے، مجھے ان سے معافی تو مانگ لینے دی ہوتی انکل۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ قصر گل میں جیسے موت کا سناٹا طاری تھا۔ گل افشاں ملک کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ زرشام ان کی پٹی سے لگا ہوا بیٹھا تھا، جبکہ زریز ملک تب سے مسلسل کمرہ بند کیے ہوئے تھے۔ گھر میں تقریباً سبھی رشتہ دار اکٹھا ہو چکے تھے، جن میں سرہ فہرست تبریز چاچا تھے، جو کہ بالآخر زریز ملک کو منا لینے کے بعد خود بھی ان کے ساتھ بند کمرے میں خدا معلوم کون سی خاص گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ ناممکن ہے تبریز کہ میں یہ بھول جاؤں۔ وہ جیسے خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ چودھری وہاں پہنچے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، تبریز نے کہا۔ یہ ذلت میری برداشت سے بہت بڑھ کر ہے، میں اس بات کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی آنکھوں میں انتقام کی سرخیاں اتر رہی تھیں۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ گلے رانا کی واپسی کا مطالبہ کریں گے؟ میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں؟ وہ بھڑک اٹھے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے وہاں، اب تو لازماً وہ اسے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر چکے ہوں گے کہ وہ پنچایت کے سامنے یہی ظاہر کرے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔
اور ویسے بھی اس کے واپس آنے سے کون سا یہ ذلت اور تذلیل عزت میں بدل جائے گی، اس لیے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا میں ان سے کچھ اور مطالبہ کروں گا؟ کس چیز کا مطالبہ؟ بیٹی کے بدلے بیٹی۔ ان کا لہجہ شفاف تھا۔ لالا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تبریز جیسے ہل کر رہ گئے۔ میں پاگل ہو رہا ہوں تبریز، اور یاد رکھنا جو میرے راستے میں آیا بچ نہیں سکے گا۔ وہ جیسے حواسوں میں ہی نہ تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی بیٹی بہت کم عمر ہے، شاید 13-14 سال کی ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے لالا، زرشام آپ کو بالکل یہ نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے جیسے انہیں زرشام کی باغی اور ضدی فطرت یاد دلائی۔ اسے ماننا پڑے گا تبریز، اگر وہ میرا بیٹا ہے تو اسے صرف یہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ مگر لالا، اگر اس نے اعتراض کیا تو؟ نہیں، میں اسے اعتراض کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر بھی میں نے کہا نا تبریز، میں انتقام میں پاگل ہو چکا ہوں۔ میرے خون میں انتقام کی آگ لگی ہے، اور یہ پیاس تبھی بجھے گی جب میں سلطان چودھری کی بیٹی کو اپنے گھر لاؤں گا اور عبرت کی مثال بنا دوں گا۔ وہ خون آشام لہجے میں بول رہے تھے۔ اسی دوران انہیں فون آ گیا کہ پنچایت بیٹھ چکی ہے۔ سلطان چودھری بھی آ چکا تھا۔ انہوں نے تبریز کو ساتھ لیا اور خود بھی روانہ ہو گئے۔ لال حویلی میں کوہرام سا مچ گیا تھا۔ سلطان چودھری کو بالکل بھی یہ توقع نہ تھی کہ زریز ملک اس معاملے کو پنچایت تک لے جائیں گے۔ وہ سٹپٹا گئے تھے، مگر پھر اپنے طاقتور اور بارسوخ ہونے کا احساس ہوتے ہی انہوں نے نخوت و کروفر سے سر جھٹکا اور طائب کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مسلح گارڈ بھی تھے۔ اگر متعلقہ فریق کسی غلط ارادے سے بھی آیا ہو تو ناگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ طائب چودھری پہ الزام تھا کہ اس نے معصوم و کمسن گل رانا کو ورگلایا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ فرار ہو جائے۔ اس کے اس قدم نے ملک خاندان کی عزت و شان کا بت دھڑام سے نیچے گرا کر تڑکھا دیا تھا۔ زریز ملک نے اس قدر وویلا مچایا اور اتنا تماشا کیا کہ پنچایت اس سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا: ان کی توہین ہوئی ہے، اس لیے عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی سلطان چودھری کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں۔ اب خدا معلوم یہ وٹا سٹا تھا یا ونی کی منحوس کالی رسم۔ سلطان چودھری صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئے تھے۔ اس بات کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ معاملات یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ ہرگز نہیں، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ وہ تڑپ کر کھڑے ہوئے۔ ذرا سانس لیجیے چودھری صاحب، آج آپ پنچایت کے رکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ مدعی کی حیثیت سے آئے ہیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے انہیں ٹوکا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بیٹھ گئے۔ طائب بھی اب مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ایسے بہت سے معاملات اسی طریقے سے حل کیے گئے ہیں۔ مجھے آپ سے انصاف چاہیے سائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا یک طرفہ فیصلہ گاؤں کے مکینوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہاں صرف طاقتور کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ زریز ملک کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ سلطان چودھری نے پھر کچھ بولنا چاہا، مگر سرپنچ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا، اور پھر سرگوشیوں میں بحث ہونے لگی۔ اور کچھ دیر بعد جو فیصلہ سنایا گیا وہ بالکل زریز ملک کی خواہش کے مطابق تھا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے فیصلہ بلند آواز میں سنایا: اس پنچایت نے دونوں فریقین کا بیان لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ زریز ملک مظلوم ہیں۔ ان کی عزت نیلام ہوئی ہے اور سارے گاؤں میں ان کا تماشا بن گیا۔ اسی لیے ایسے معزز اور معتبر شخص کی عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلطان چودھری کی بیٹی ونی کر دی جائے اور اس کا نکاح زرشام ملک سے کر دیا جائے۔ یہ پنچایت کا حکم ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارا کام مظلوموں کی داد رسی کرنا ہے۔
اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ابھی بول سکتا ہے۔ زریز ملک کے چہرے پہ جیت کی خوشی تھی۔ انہوں نے سلطان چودھری کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پکار رہی تھیں کہ تم نے دیکھا چودھری، اسے کہتے ہیں انتقام۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اپنی بیٹی کی بارات لے کر کب آؤں چودھری؟ ان کا لہجہ سرد اور چبھتا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، نکاح یہیں ہوگا۔ طیب، جاؤ زمل کو لے کر آؤ۔ سلطان چودھری کا لہجہ قدرے دھیما پڑا۔ طیب تاریک چہرے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ طوفانی انداز میں گاڑی چلاتا لال حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی میں تاحال جشن جاری تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں آج کا دن اپنے جلوں میں کیا کیا لیے ہوئے تھا۔ گلِ رانا حال کمرے میں سب لڑکیوں، عورتوں اور بچوں میں گھری تھی اور اس کے بالکل ساتھ زمل بیٹھی تھی۔ طیب کو لگا اس کا دل پھٹ گیا ہو۔ وہ تیزی سے گل کی طرف آیا اور قدرے جھک کر بولا، اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ہجوم نے حیرانی نما آوازیں اٹھائیں مگر وہ کسی کی بھی طرف دیکھے بنا اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ کیا بات ہے طیب؟ میری بات کا مختصر سا جواب دینا گل۔ زرشام کیسا آدمی ہے؟ بہت اچھے۔ لاہور میں کیا کرتا ہے؟ ماسٹرز کے بعد ایم فل کر رہے ہیں۔ مزاجن کیسا ہے؟ کم گو اور بہت نرم مزاج۔ یہ خون بہا ونی کاری اور وٹا سٹا وغیرہ کی رسموں کے بارے میں کیا خیالات ہیں اس کے؟ بہت سخت خلاف ہیں۔ جب بھی گاؤں میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بابا سے بہت جھگڑتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ زیادہ گاؤں میں آنا پسند نہیں کرتے۔ کہیں انگیجمنٹ وغیرہ نہیں؟ انوالومنٹ؟ جہاں تک مجھے علم ہے وہ کہیں بھی انوالو نہیں۔ وہ ہمیشہ بابا کو یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کی پسند سے شادی کریں گے۔ اب سنو، تمہارے باپ نے پنچایت بٹھائی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ گلِ رانا کا رنگ زد پڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح لرزنے لگی۔ اسے بھی بابا سے قطعاً اس اقدام کی توقع نہیں تھی۔ طیب نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں جا رہا ہوں زمل کو لے کر۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم کمرے سے باہر مت آنا۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تھپتھپا کر باہر نکل گیا۔ دوسری طرف زریز ملک فون پر زرشام سے جھگڑ رہے تھے۔ وہ اسے قریب قریب ہر طرح دھمکا چکے تھے مگر وہ بھی اپنی ہٹ درمی کا پکا تھا، مان کر نہ دیا۔ مجبوراً انہیں ترک کا آخری پتہ استعمال کرنا پڑا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ اس نکاح کے لیے رضامند نہ ہوا تو وہ گل افشاں کو طلاق دے دیں گے، اور بڑا ذہین اور ضدی سا زرشام اس پوائنٹ پر آ کر ہار مان گیا، اور پھر وہ ہو گیا۔ دن کا سورج ڈھلتے ڈھلتے دو زندگیوں کو تاریک کر گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کیا تھا وہ؟ ان رسموں کے خلاف تھا، ان سے نفرت کرتا تھا، ہمیشہ بابا سے ان کی وجہ سے جھگڑتا تھا، اور آج خود ہی انہی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ان دروازوں کا کیا کروں، جن کے پیچھے رشتوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے خواب، اور تعلق داریوں میں الجھا ہوا احساس، اور وفاداریوں میں مسحور تمنائیں چیخنا چاہتی ہیں؟ اور ان دروازوں کا کیا کروں جن کے پیچھے دھڑدھڑاتے ہوئے سینوں میں وحشتیں چن دی گئی ہیں، آرزو کی کھیتیاں بو کے گھٹن کے سپرد کر دی گئی ہیں؟ طیب کی کوشش تھی کہ وہ کم از کم ایک بار زرشام سے بات ضرور کرے، اس سے ملے تاکہ اسے تسلی ہو سکے، مگر اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ زرشام نکاح کے فوراً بعد قصر گل روانہ ہو گیا۔ اس بات کا طیب کو دلی افسوس ہوا۔ وہ بہرحال خود کو ہی قصوروار گردان رہا تھا۔ اس نے گلِ رانا کو غلط راستے سے اپنانے کے بجائے سیدھی طرح اپنے والدین کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا ہوتا،
یا پھر انہیں مجبور کیا ہوتا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر قصر گل جائیں تو حالات یقیناً مختلف ہوتے، مگر افسوس اس کے اٹھائے ایک قدم نے 4 لوگوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ زرشام ملک جب سے آیا تھا مسلسل کمرہ بند تھا۔ وہ تو قسمت کے اس مذاق پر حیران سا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی تھی جو خوامخواہ اس بھیانک رسم کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ بہت دیر تک وہ جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنا بیگ کھولا اور پیکنگ کرنے لگا۔ سامان تھا ہی کتنا، 2 منٹ میں سمٹ گیا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس نے کہا۔ دروازہ بڑے ڈرے سہمے اور جھجکتے ہوئے انداز میں کھولا گیا۔ زرشام کی نظر آنے والے پر جم گئی۔ یہ چہرہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ قریباً 14-15 سال کی ایک معصوم نوخیز لڑکی تھی جس کے بد رنگ کپڑے اور پھٹی ہوئی جس نے بد رنگ کپڑے پہن رکھے تھے، جس کی پھٹی اوڑھنی سے اس کے سنہرے بال جھانک رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کون ہو تم؟ وہ خاصا چونک کر بولا، جس کے جواب میں اس نے اپنی ہراساں آنکھیں اٹھا کر بے حد شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ حیران سا رہ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور آنکھیں کیا تھیں؟ میرے خدا، جیسے 2 ننھے ننھے چمکتے سنہرے کانچ۔ اس نے سسکی سی لی تھی۔ میں آپ کی ملازمہ، وہ بددستور ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے جیسے رٹے رٹائے الفاظ بولے۔ او اچھا، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے مارا ہے؟ وہ اب آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ زرشام نے ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور اسی اثناء میں اس کی نظر دائیں گال پر پڑی جس میں موٹا سا سلور کڑا تھا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ وہ کسی نیچ ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ وہاں یہ کڑا اس بات کی نشانی تھی۔ کس نے مارا ہے؟ زرشام نے گلاس میں پانی ڈالتے پوچھا۔ اسے فی الوقت اپنے سوا کسی سے بھی ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے ملک نے جی، وہ بددستور روتی رہی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پہلا گھونٹ لے کر پوچھا۔ زیمل، وہ ہکلا گئی تھی۔ زرشام پہ جیسے کمرے کی چھت آ پڑی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور پانی کارپٹ پر بہہ گیا۔ تم زیمل ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسی طرح روتی رہی اور اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جب اسے تبریز چچا اپنی گاڑی میں ڈال کر لائے تھے تو قصر گل میں پہنچتے ہی زریز ملک نے اسے بے اختیار پیٹنا شروع کر دیا۔ اگر فیملی کے دوسرے لوگ درمیان میں نہ آتے تو شاید وہ اسے مار ہی ڈالتے۔ پھر اسے ملازماؤں کے سپرد کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اسے بھی ملازماؤں والا درجہ دیں۔ اسے گھٹیا اور گھسے ہوئے کپڑے پہننے کو کہا گیا اور ستم بلائے ستم کہ اسے وہ سلور کا کڑا پہنا دیا گیا تاکہ وہ بھی مکمل طور پر ملازماؤں اور نوکرانیوں کے قبیلے کی لگے۔ زرشام کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ زیمل اتنی سی لڑکی ہوگی، یا شاید بچی کہنا مناسب ہوتا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ کھولتے دماغ اور جلتی آنکھوں سے وہ کسی بگولے کی طرح چکراتا ہوا باہر نکل گیا، اور پھر قصر گل کی در و دیوار نے دیکھا کہ وہ زرشام ملک، جو کبھی باپ کے سامنے بلند آواز سے بولتا نہ تھا، قصر گل اس کی چنگھاڑوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے زریز ملک سے اتنا جھگڑا کیا کہ حد نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ سب جانتے تھے اور جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے زرشام کو قربانی کا بکرا بنا لیا، صرف اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے۔ وہ اس حد تک گر گئے کہ ایک بچی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ اس نے ان پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا اور پورا مردان خانہ گونج رہا تھا۔ اس نے
صاف طور پر الزام لگایا کہ انہوں نے سب جانتے بوجھتے کیا ہے۔ متضاد جو سلوک زیمل کو یہاں لانے کے بعد کیا گیا ضلالت کی انتہا تھی، مگر زریس ملک کو جیسے بیٹی کھونے کے بعد کوئی پرواہ ہی نہ تھی بیٹے کی۔ ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ سر شام جانتا تھا کہ وہ کس قدر کٹر سوچوں کے مالک لوگ تھے۔ پرانے عقیدے، خیالات اور دشمنیاں ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھیں، مگر اس نے کبھی اپنے باپ کو ایسا نہ سمجھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے چیخنے چلانے کا نوٹس ہی نہ لے رہے تھے۔ آخر کار تھک کر وہ بولا، آپ کو کیا لگتا ہے بابا، میں اسے اس طرح اس حالت میں آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا؟ ناممکن، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ شدت جذبات سے اس کا رنگ دہک رہا تھا اور آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا۔ لہجے میں سرکشی تھی۔ تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے، وہ حکمیہ لہجے میں بولے۔ آپ بھول رہے ہیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے آپ ہی نے اس کا میرے ساتھ نکاح کروایا ہے، اس لحاظ سے وہ میری بیوی ہے، میں اسے جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ وہ گرا کر بولا، تو پھر میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے گئے تو دوبارہ اس دہلیز پر میرے دروازے پر مت آنا، سمجھ لینا باپ مر گیا تمہارا۔ وہ جیسے خون اشام لہجے میں بول رہے تھے۔ سر شام کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، وہ کھڑے قد سے لڑکھڑا گیا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کا فیصلہ۔ اس کی آنکھوں میں ریت سی چبھ رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی مانند باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی نے ایک عجب منظر دیکھا۔ قصر گل کے اکلوتے وارث نے ایک لفظ کہے بنا زیمل کا ہاتھ تھاما اور گیٹ پار کر گیا۔ گل افشاں ملک لہرا کر زمین پر آ گری، دھند جیسے ماتمی فضا کو آغوش میں لیے کسی ماں کی طرح تھپک رہی تھی۔ درخت ہولے ہولے لرز رہے تھے اور سنسان خاموش کھڑے کھیتوں میں جیسے آنسوؤں کے ڈھیر تھے جو دھیرے دھیرے کھالوں کے راستے بناتے بہتے جا رہے تھے۔ کمرے میں ایک دھند بھری قہر آلود خاموشی تھی۔ حالانکہ 2 نافذ موجود تھے، مگر وہ دونوں ہی اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ گلے رانا اس وقت بھی دلہن کے لباس میں تھی اور بیڈ پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ پریشانی اور خوف نے اس کا برا حال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا تھا۔ اسے تو فی الوقت ہر چیز دھند میں لپٹی نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے تمام خواب بھی جو اس نے طائب کے حوالے سے دیکھے تھے، وہ جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر رکاوٹ پار کر کے یہاں تک چلی آئی تھی۔ دوسری طرف وہ بار بار لب کچل رہا تھا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ کسی بندھے ہوئے شیر کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کی نظریں فون پر مرکوز تھیں، غالباً اسے کسی خاص فون کال کا انتظار تھا، اور پھر کچھ دیر بعد فون جاگ اٹھا۔ اس نے پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا۔ وہ صرف ہوں ہاں کرتا رہا۔ دوسری طرف سے بات سنتے ہوئے اس کا رنگ پہلے سرخ ہوا اور اب بتدریج زرد ہو رہا تھا۔ پھر گل نے اسے لڑکھڑا کر بیڈ پر بیٹھتے دیکھا۔ یقیناً اس میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ اب لب بھینچے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ گل نے دیکھا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے طائب، کس کا فون تھا؟ اس نے پوچھا۔ وہ یوں چونک کر متوجہ ہوا جیسے پہلی بار اس کی موجودگی سے آگاہ ہوا ہو۔ انہوں نے بہت مارا ہے زیمل کو، وہ دانت بیچتے خود پہ قابو رکھ رہا تھا، ورنہ شاید رو دیتا۔ کس نے؟ اس پہ جیسے آسمان ٹوٹا۔ زریس ملک کے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ چاندی کا کڑا پہنا دیا زبردستی، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب وہ قصر گل کی ملازمہ ہے۔ انہوں نے اسے ملازماؤں جیسے کپڑے پہننے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد وہ جو لباس ادھر سے پہن کے گئی تھی
اسے آگ لگا دی گئی گل، میں کیا کروں میری بہن؟ وہ جیسے ہار سا گیا تھا، آنکھوں میں اذیت کی سرخی پھیلی تھی۔ گل تو سنتے ہی رونے لگ گئی تھی، بھلا اسے کب توقع تھی اتنے شدید رویے کی؟ مگر سچ ہے، انتقام اور غصے میں پاگل انسان انسانیت کی سطح سے بہت نیچے آ جاتا ہے، جیسے وہ آ گئے تھے۔ گل اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا، مگر اس سوال کا نہ موقع تھا اور نہ مطلب۔ یقیناً اس کے ذرائع ہوں گے۔ طیب اب دروازے کی سمت جا رہا تھا، شاید سلطان چوہدری کو یہ سب بتانے۔ یہ خیال آتے ہی وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی اور اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ نہیں طیب، خدا کے لیے کسی کو مت بتانا، اس سے اور کچھ نہ ہو نفرت ضرور پڑے گی۔ اپنی اماں کو سوچو طیب، وہ کس قدر پریشان ہیں، اور ایسے میں اگر تم مزید انہیں پریشان کن خبریں سناؤ گے تو کیا ہوگا سوائے مزید خرابی کے؟ وہ التجائیہ آواز میں بولی۔ تو کیا کروں، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ نہیں، مگر ہم انتظار تو کر سکتے ہیں نا، اچھے وقت تھا۔ اسے خود بھی اپنے کمزور پوائنٹ کا احساس تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، طیب نے سر جھٹکا، مگر پھر بھی اس طرح سب کو بتا کر کیا حاصل ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، آخر زرشام ملک نے کچھ… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے چونک کر فون پر نظر دوڑائی اور پھر فوراً کال پک کی۔ ہاں بولو۔ کیا؟ وہ بلند آواز میں بولا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی آواز میں بے تابی تھی۔ گل نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت بتدریج لوٹنے لگی تھی، لازماً کوئی حوصلہ افزا خبر تھی، مگر کیا؟ وہ جلد از جلد جاننا چاہتی تھی۔ 10-15 منٹ فون سننے کے بعد اس نے کال بند کی اور گلے رانا کی طرف مڑا تو اس کا رنگ جوش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ گل، میں بہت بہت خوش ہوں، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے گل کو دونوں بازوؤں میں تھام کر گھما ڈالا۔ کیا ہوا طیب؟ کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ اچھی، بہت اچھی خبر ہے۔ تمہیں پتہ ہے قصر گل میں کیا ہوا؟ زریز ملک اور زرشام میں بہت سخت تلخ کلامی ہوئی۔ اس نے اپنے باپ پر بے تحاشا الزامات لگائے اور انہیں بتا دیا کہ وہ یہ سب زیمل کے ساتھ قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اصل میں تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے نکاح کے لیے مصر کیوں ہیں۔ اگر وہ انتقام ہی لینا چاہتے ہیں تو جائیں اور طیب اور گلے رانا کو گولیاں مار دیں، مگر کم از کم یوں ایک معصوم بچی پر تشدد کر کے اپنا وقار اور عزت تو مت گنوائیں۔ بس مختصراً یہ کہ ان کے بیچ سخت جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہ زیمل کو ساتھ لے گیا ہے، شاید لاہور۔ تمہارا بھائی واقعی بہت اچھا ہے، اس نے ایک سچا مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے گلے رانا۔ اس نے گل کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور بولتا چلے جا رہا تھا، اور وہ تو وہاں تھی ہی کب؟ اس کا دل سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا اور آنکھیں نم۔ اس کے لالا نے اس کی عزت رکھ لی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے اسے یہی لگ رہا تھا کہ زندگی اب یوں ہوگی کہ محبت اندھیری رات بن کر آ جائے گی، ایک دن یوں اپنے سب رشتوں سے تیری بغاوت اچھی نہیں۔ مگر اب طیب کی خوشی دیکھ کر تشکر کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر طیب پہلے تو حیران ہوا، پھر خود بھی ہنس دیا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں، فالج زدہ زبان اور مفلوج بازوؤں کا یہ سفر، جو نہ جانے کتنی صدیوں سے مجھے طے کر رہا ہے، آخر یہ میری انتہا تک پہنچ کیوں نہیں جاتا؟ اور یہ آنسو، یہ سارے کے سارے آنسو ایک ہی بار، ایک ہی ساتھ بہہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ لب پیچھے ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی زیمل کسی مجسمے کی مانند ساکن تھی۔ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ اس کے ناپختہ شعور قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اس کے زخم سے وجود سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں،
मगर खौफ और वहशत की वजह से वो इस कदर सहमी हुई थी कि सांस भी आहिस्ता ले रही थी। अब तक का सफ़र नहायत खामोशी से कटा। वो पूरी तरह ड्राइविंग में गर्क था। इसने एक बार भी निगाह उठाकर अपने साथ बैठे जी नफ्स को ना देखा, बल्कि शायद वो खुद इस कदर उलझा था कि इसकी ज़ात से यकसर बेगाना हो गया। फिर इसने गाड़ी की स्पीड स्लो करना शुरू कर दी। वजह गालिबन यही थी कि अब देहाती इलाका ख़त्म हो रहा था और एक तरफ बड़ा सा नीला बोर्ड लगा था, रफ्तार आहिस्ता, आगे आबादी है। अब शहर की रोशनियां शुरू हो रही थीं। हालांकि वो आज तक शहर ना आई थी और इसे बेहद शौक था कि वो शहर देखे, मगर इस वक्त सिचुएशन इस तरह की थी। इसने सर उठा के भी ना देखा कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फिर इसने एक बड़े से शॉपिंग मॉल के आगे गाड़ी रोक दी। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके वो इसकी तरफ मुड़ा। मैं 15 मिनट तक वापस आ जाऊंगा, कुछ काम है, तुम परेशान मत होना। गाड़ी के शीशे ब्लैक हैं, बाहर से अंदर का मंजर देखा नहीं जा सकता। बाहर से अंदर का मंजर देखा नहीं जा सकता, वो कहते हुए बाहर निकल गया और गाड़ी लॉक कर गया। वो खौफ के आलम में घुटने पेट में दबाए ज़ेरे लब कुछ पड़ने लगी। कुछ देर बाद वो वापस आ गया। इसके हाथ में चंद शॉपर्स थे। इसने इन्हें पिछली सीट पर फेंका और दरवाज़ा बंद करके इसके बराबर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसकी नज़र जीमल पर पड़ी तो वो चौंक गया। ऐसे क्यों बैठी हो? इसने पूछा। जीमल इस तरह बैठी रही, सर घुटनों पे धरे, पाँव सीट के ऊपर धरे हुए। इसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। इसने बेसाख्ता जीमल का कंधा हिलाया। वो यकदम ढलक कर इसकी सिमत आ गिरी। ज़रशाम धक से रह गया। वो बेहोश हो चुकी थी। ओह मेरे खुदा, मुझे इसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसने तासुफ से सोचा। घर यहाँ से फासले पर ना था। ज़रशाम ने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी और चंद मिनट बाद ही वो मलिक हाउस के गेट पर था। गाड़ी अंदर ले जाकर इसने पोर्च में रोकी और तेज़ी से इसे बाजुओं में समेटे बाहर आ गया। नूरा, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर चंद शॉपर्स हैं, वो लेकर आओ। इसने मुलाजमा को हुक्म दिया और खुद तेज़ी से बेडरूम की तरफ बढ़ गया। इस कोठी में 2 मियाँ बीवी मुलाजिम थे जो गांव से ही आए थे। नूरा और सैयद नामी ये जोड़ा बे औलाद था। इस वक्त नूरा तेज़ी से इसके हुक्म की तामील को दौड़ गई। इसकी आंखों में वाज़िह तशवीश थी। पता नहीं ये लड़की कौन थी। ज़रशाम ने इसे बेड पे लिटाया और होश में लाने की तदबीर करने लगा। थोड़ी देर बाद होश आने पर नूरा वो शॉपिंग बैग्स इसके कमरे में रख कर जा चुकी थी। इसकी आंखें खुली तो चंद लम्हे छत पे साकित रहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पुतलियां अपनी आंखों में हरकत करने लगीं। ज़रशाम खामोश बैठा इसे देख रहा था। जैसे ही इसने ज़रशाम को देखा फ़ौरन उठ कर बैठ गई। इसकी रंगत जर्द पड़ गई और आंखों में खौफ सिमट आया। वो यकटक इसे देखे जा रही थी। उठो, कपड़े चेंज कर लो। इसने एक पैकेट इसके करीब रखा और खुद उठकर खड़ा हो गया। लहजा बड़ा आम सा था। मैं खाना लगवाता हूँ, तब तक तुम भी मुंह हाथ धो लो। वो मुड़ने लगा जब इसकी आवाज़ ने बढ़ते कदम रोक दिए। फिर आप भी मुझे मारेंगे? डरी सहमी लरजीदा आवाज़ किसी चाबुक की तरह इसे लगने लगी। वो बेसाख्ता मुड़ा और इसके नज़दीक बैठ गया। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, चलो अब उठो। इसने कहते हुए जीमल का हाथ खींचकर इसे उठाया। वो खामोशी से उठी और इसकी हिदायत पर अमल करती गई। जब तक खाना आया तब तक वो मुंह हाथ धोकर दुपट्टा अच्छी तरह सर पर लपेट कर सोफ़े पर बैठी हुई थी। वो इसकी कैफियत अच्छी तरह समझ रहा था, मगर फ़िलहाल खामोश था। जिस किस्म का ड्रास्टिक चेंज इसकी ज़िंदगी में आया था,
اس کو قبول کرنا بہت مشکل اور کٹھن تھا۔ قصر گل پہ جیسے موت کی سی بربادی اور تباہی چھا گئی تھی۔ یک بیک یہ گھر اپنے وارثوں کی چہچہاہٹوں اور کھلکھلاہٹوں سے محروم ہو گیا تھا، یوں جیسے کوئی تیز آندھی چلی اور پل بھر میں سب خاک میں ملا کر غائب ہو گئی۔ گل افشاں بے حد بیمار تھیں، ان سے بیٹے کی جدائی اور بیٹے کی ذلت برداشت ہی نہ ہو رہی تھی۔ وہ ہائی بی پی کی مریضہ بن چکی تھیں، گھر سے اور زریز ملک سے بالکل لا تعلق یوں ہو گئیں جیسے ان کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہ پڑتا ہو۔ آج کئی دنوں بعد زریز ملک ان کے پاس آئے تھے۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ کہیں نہیں جا سکتا، وہ آ جائے گا۔ ان کے دھیمے لہجے میں اپنے کیے کی کوئی شرمندگی نہ تھی۔ گل افشاں کو جیسے آگ لگ گئی۔ کبھی واپس نہیں آئے گا وہ، بھول کیوں رہے ہیں؟ آپ ہی کا خون ہے وہ، آپ کی طرح ضدی اور ہٹ دھرم، وہ نہیں آئے گا۔ وہ بلند آواز میں کہتی کہتی آخر میں رونے لگ گئیں۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ نے محض اپنا شملہ اونچا رکھنے کی خاطر جو قدم اٹھایا ہے، اس نے ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے سے محروم کر دیا۔ کیوں ہیں آپ کی اونچی ذاتیں، آپ اونچی ذاتوں والے انا پرست لوگ جو زمین پر چلتے لوگوں کو حقیر کیڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھیں۔ زریز ملک انہیں کوئی بڑے سخت الفاظ کہنا چاہتے تھے، مگر پھر ان کی بیماری کا خیال کر کے مجبور ہو گئے۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھے رو رہی تھیں۔ وہ اٹھے اور اسی اکڑ شان سے چلتے کمرے سے باہر نکل گئے، اور پھر ایک نہ سمجھ میں آنے والی زندگی شروع ہو گئی۔ زرشام نے اس پر اس قدر محنت کی کہ وہ کبھی کبھار تھک جاتا۔ پہلا پورا ماہ وہ بے حد بیمار رہی۔ پہلے پہل تو وہ اس سے بہت ڈرتی تھی، اسے دیکھتے ہی چھپنے کو جگہ ڈھونڈنے لگتی۔ وہ اس سے بے حد نرمی سے پیش آتا، اور اپنے بہتر رویے کی بنا پر جلد ہی اس نے اپنے اور زیمل کے درمیان ایک بہتر میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی۔ زرشام کے بالکل ساتھ والا کمرہ اس کا تھا، مگر وہ اکثر راتوں کو ڈر جاتی اور پھر باقی پوری رات روتے اور جاگنے گزار دیتی۔ وہ صبح اس کی محترم اور سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران ہوتا، مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ وہ اسٹڈی میں اپنے تھیسس پر کام کر رہا تھا۔ رات دیر تک کام کرتے رہنے کے بعد جب وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا تو زیمل کے کمرے سے اٹھتی سسکیوں کی مدھم سی آواز کو اس کی قوت سماعت نے بڑی تیزی سے کیچ کیا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے یوں بیڈ پر لحاف میں سکڑے سمٹے روتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے زیمل؟ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کا رونا اب مدھم پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے زیمل کا چہرہ اوپر کیا اور کراہ کر رہ گیا۔ اس نے کس طرح اپنے سنہرے کانچ کے نگینوں کا رو رو کر حشر کیا ہوا تھا۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بددستور سہمی ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں کس کے پاس سوتی تھی؟ اماں کے ساتھ۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ شاید اب اماں یاد آ رہی تھیں۔ اوہ آؤ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دن کے بعد دونوں کا بیڈ روم ایک ہو گیا۔ وہ اس کے بیڈ پہ ہی سوتی تھی، مگر اتنے کنارے سے لگ کر کہ بہت بار اسے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ وہ نیچے ہی نہ گر جائے، اور پھر ایک دن یہ خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ اس کا تھیسس حتمی مراحل میں تھا۔ اس دن بھی وہ دیر تک کام کرتا رہا۔ تھک ہار کے سوئے اسے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک زوردار دھڑام کی آواز نے اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اس کا کہکہ نکل گیا۔ زیمل زمین پر گری پڑی تھی اور سائڈ ٹیبل کا کونا لگنے سے اس کی پیشانی کی کھال ہلکی سی پھٹ گئی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔
اس کے ماتھے پہ بینڈیج چپکانے تک وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے زیمل کو اچھا خاصا ڈانٹا۔ وہ بیچاری رونے لگی، جس پر اسے مزید غصہ آیا۔ اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اتنے کنارے سے لگ کر سونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ مجھ سے ڈر لگتا ہوگا۔ تیسرا فقرہ، اس نے تنزن کہا۔ آپ اس طرح بات نہ کریں، وہ سوں سوں کرتی التجائیہ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بے مثال توجہ پیش کی۔ زرشام کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سے 1 فٹ کے فاصلے پر لٹا دیا۔ اگر تم یہاں سے ہلی سرکی بھی نہ تو میں تمہیں بہت ماروں گا، سمجھی؟ اس نے سختی سے کہا اور خود بھی لیٹ گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے رونے کا سلسلہ تو تھم گیا، مگر اب اسے اکثر ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے۔ راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی۔ اسے پر اعتماد بنانے کے لیے اس نے خود کو کتنا بدلا تھا۔ وہ کم گو تھا، مگر اسے بولنے پر اکسانے کے لیے وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ وہ اس کا خوف کم کرنا چاہتا تھا، وہ اسے نارمل زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ اس کے 2-3 سائیکیٹرسٹ کے سیشن بھی کرواتا رہا۔ اس پہ 2 نفسیاتی طریقہ علاج استعمال کیے گئے، کونسلنگ اور تحلیل نفسی۔ دونوں سے اسے کافی فرق پڑا، مگر ان سائیکیٹرسٹ کا کہنا تھا کہ زیمل نفسیاتی طور پر بے حد کمزور تھی، جس کی وجہ سے اس میں منفی رجحانات اور خیالات کو قابو کرنے کا سسٹم وڈرال ہو چکا ہے۔ یہ نفسیاتی اصلاح میں انسان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں وہ مدافعت کھو دیتا ہے اور پس قدمی اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب بھی وہ وقتاً فوقتاً اسے لے کر جاتا رہتا۔ میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ ان کے لیے عجیب پیچیدگی سے بھرا بھید تھا۔ جب بھی وہ اس کا دوست بن گیا کہ اس میں زیادہ آسانی تھی۔ اس نے لاہور کے سب سے بہترین ادارے میں اس کا ایڈمیشن کروایا۔ اسے زیمل کو ایسا بنانا تھا جس پہ ساری دنیا فخر کرے۔ وہ خود اسے پڑھاتا۔ یوں بھی اس کا ایم فل تو ہو چکا تھا۔ اس کے پاس 2-3 کالجز کی طرف سے بہت اچھے سیلری پیکج کے ساتھ جاب کی آفر آئی، مگر وہ مزید کسی بہتر کے لیے غور کر رہا تھا۔ جب ان آفرز پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہا تھا، زیمل کو اس نے 8th اسٹینڈرڈ میں ایڈمٹ کروایا۔ وہ اسے خود چھوڑ کے آتا اور خود لینے جاتا۔ اسی دوران اس کو ایک یونیورسٹی میں جاب کی آفر آ گئی۔ انٹرویو اور ٹیسٹ کے بعد ایویلویشن میں بالکل اسے پرفیکٹ قرار دیا۔ یوں وہ ایک پروفیسر زرشام ملک بن گیا۔ قصر گل کی طرف سے کسی نے پیش رفت نہیں کی۔ اسے کبھی کبھار حیرت ہوتی وہ کتنا غیر اہم تھا ان کے لیے، ان کا اکلوتا وارث، جس کی گزشتہ 6 ماہ میں کسی نے خبر تک نہ لی، مگر وہ بھی تو آخر انہی کا بیٹا تھا، کیسے ہار مان لیتا؟ وہ بھی خاموش تھا اور اس کی خاموشی پکی تھی۔ زرشام کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر دانش نے ہلکی پھلکی غذا کے ساتھ ساتھ معمولی سی بھی ٹینشن لینے سے منع کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ ہاسپٹل میں تو وہ اس بات پر عمل کر سکتی تھی کہ اس کے سامنے نہ آئے، مگر گھر میں یہ ناممکن تھا۔ جب ہی اس نے اس قسم کی کوئی کوشش نہ کی، ان دونوں کے بیچ ایک سرد خاموشی تھی۔ اس ساری صورتحال پہ زیمل کا دل روتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی تیمار داری کرتی، اس کے لیے کھانا بنا کے لاتی، اس کے کپڑے واش روم میں لٹکا دیتی۔ دوپہر میں اس کے سونے کے بعد وہ دیگر کام نپٹاتی رہتی، پھر شام کو اس سے جوس یا فروٹ کے بعد وہ لان میں ہلکی سی واک کرواتی، اور ڈنر کی تیاری کرتے ہوئے کچن سے وہ اس کو دیکھتی رہتی۔ وہ خود سے نفرت محسوس کرتی، اسے خود سے گھن آتی۔ کیا تھی وہ؟ احسان فراموش، نمک حرام، یا پھر اسی کی تھالی میں کھا کر اسی میں چھید کرنے والی غلیظ اور گھٹیا لڑکی؟
اسے خود کو یہ سب باور کرواتے ہوئے ذرا بھی ترس نہ آتا۔ وہ میڈیکل لیو پر یونیورسٹی کی طرف سے چھٹی پہ تھا، جبکہ زیمل کو تو یوں بھی فرصت ہی تھی آج کل۔ محبت کہیں چلی گئی ہے، لگتا ہے میرے اندر ہی اندر کہیں دور چلی گئی ہے، وہ کرب سے سوچتی رہتی۔ وہ تو اس سے نگاہیں بھی نہیں ملا پاتی تھی کہ خود کو اس کے قابل ہی نہ سمجھتی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک دیوتا؟ کیا نہیں کیا تھا اس نے زیمل کے لیے؟ وہ تو اس کے احسانوں کے نیچے اس قدر دبی ہوئی تھی کہ سر اٹھانے کی بھی اہل نہ تھی، مگر اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے دیوتا جیسے زرشام کو تڑاک سے زمین پر گرا کے پاش پاش کر دیا تھا۔ اس نے رتبہ بدلنا چاہا، اس نے حیثیت بدلنی چاہی تھی۔ اس نے ڈو مور کا مطالبہ کر کے اس شخص کے ساتھ کیا کیا تھا وہ جانتی تھی، اور اس آگاہی کا کرب اس قدر بھاری تھا کہ اس کے کندھے ٹوٹنے لگے تھے۔ آج پھر ایک سرد شام، کمرے کی پرحدت فضا میں وہ ایزی چیئر پر جھول رہا تھا اور وہ اس کی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب نورا اندر آئی تھی۔ اس سے ملنے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ زیمل خود بخود کام چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے چائے کے انتظامات دیکھنا تھے۔ اپنی نگرانی میں سب کچھ تیار کروا کر وہ نورا کے ہاتھ ہال میں بھیج کر واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ملک ہاؤس میں صبح کا آغاز تھا۔ 5 بجے کا الارم بجا تو ایک ساتھ دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ زیمل نے مدی آنکھوں سے اسے باتھ روم میں جاتے دیکھا، پھر وہ پھرتی سے اٹھی اور چھلانگ مار کر کارپیٹ پر بکھری اپنی کتابیں اور نوٹ بکس سمیٹنے لگی۔ رات میں وہ پڑھتے پڑھتے یوں ہی ہر چیز پھیلائے چھوڑ کر سو گئی تھی۔ چونکہ زرشام بے حد تھکا ہوا تھا اور اس کے سر میں بھی بے حد درد تھا، جبھی وہ جلد سو گیا۔ اگر اب وہ اس کی بے ترتیبی دیکھ لیتا تو زیمل کی کلاس لگ جانا تھی۔ وہ وضو کر کے لوٹا تو اسے بیگ سمیٹتے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر جیسے سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ سفید ٹراؤزر اور شرٹ میں جس پر ریڈ ڈاٹس تھے، بکھرے بالوں سمیت وہ بے حد گھبرائی لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے نماز کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی نماز میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے لان میں آدھا گھنٹہ واک کی، واپس آ کر فریش ہو کر منہ ہاتھ دھویا، یونیفارم چینج کیا اور باہر آ گئی۔ اسی اثناء میں زرشام بھی اندر آ چکا تھا۔ وہ اس وقت جاگنگ سوٹ میں تھا، جبھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ زیمل نے فوراً بڑھ کر تولیہ اسے تھمایا۔ وہ چہرہ پونچھنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گیا۔ مارننگ، وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر خود بھی چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔ جب وہ لوٹا تو زیمل ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بالوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ زیمل، کیا کرتی ہو؟ میرا انتظار تو کر لیا کرو۔ اس نے زیمل کے ہاتھ سے ہیئر برش لے لیا اور اسے اسٹول پر بٹھا کر خود اس کے بال سلجھانے لگا۔ اس کے شانوں سے نیچے آتے سنہری ریشم کے لچھے اس کے ہاتھوں میں سرک رہے تھے۔ وہ بڑی احتیاط اور توجہ سے ان کو سلجھانے کے بعد اونچی سی پونی ٹیل باندھ رہا تھا۔ یہ بھی زیمل کا بڑا عجب سا مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ تو مسائل کا انبار تھا۔ پہلی بار جب زرشام نے اسے یوں اپنے بال کھینچ کر بناتے اور ساتھ ساتھ روتے دیکھا تو ہکا بکا سا رہ گیا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اسے خود سے بال سلجھانے نہیں آتے۔ لال حویلی میں ایک ملازمہ خصوصی وقف کی گئی تھی صرف اس کے سنہرے گچھوں کو سمیٹنے کے لیے۔ وہ ساری تفصیل جان کر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ پھر اس کے ہاتھ سے برش لے کر خود سلجھانے لگا۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول بنتا گیا۔ اگر باوجود اس روٹین میں کوئی چینج آ جاتا تو وہ اپنے بال صحیح معنیوں میں نوٹ کھسوٹ ڈالتی۔ بال ٹھیک کروانے کے بعد سر پر سکارف لینے لگی، پھر بیگ کندھوں پر ڈالا اور زرشام کے ساتھ نیچے آ گئی۔
ناشتے کی ٹیبل پر وہ خود ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی کرواتا رہا۔ ان کے جانے کا وقت ہو گیا۔ زیمل نے بیگ کار کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ اچھی ہے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ زرشام نے اس کے معصوم چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھا تو اس کے دل سے ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ ایک معصوم لڑکی ان ظالم رسموں کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے ماں باپ کو مس کرتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم اس نے زیمل کو اسکول کے گیٹ پر اتارا تو وہ نیچے اترنے سے پہلے اس کی طرف مڑی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، اس نے تسلی دی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتے باہر نکل گئی اور وہ یونیورسٹی کی طرف مڑ گیا۔ وہاں پیر در پیر نکل آنے والی مصروفیات نے اسے پہلی بار میں بھلا دیا کہ اسے زیمل کو اسکول سے پک کرنا تھا۔ جب اسے یاد آیا تو اس نے سر پیٹ لیا۔ وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ تھا۔ انتہائی فاسٹ ڈرائیو کرتے وہ اس کے اسکول پہنچا تو اسے دھچکا لگا۔ پٹھان چوکیدار ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور اس کی کرسی پہ زیمل بیٹھی تھی۔ بیگ گود میں رکھے وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ تیزی سے دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ اسکول خالی ہو چکا تھا، ورنہ وہ ریکارڈ وغیرہ سے ڈھونڈ کر اسے گھر پہنچانے کا بندوبست کرتے۔ زرشام کو دیکھتے وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی اور اس سے لپٹ کر زور سے رونے لگی۔ وہ اسے تھپکتا ہوا چوکیدار کو اپنا نمبر لکھوانے لگا، پھر اس کا بیگ اٹھا کر ڈکی میں رکھا، اسے ساتھ لگائے گاڑی کی طرف آیا۔ وہ سارا راستہ روتی آئی تھی۔ گھر آ کر اس نے کھانا بھی بمشکل 2-3 لقمے لیے اور وہ شاید زرشام کے خوف سے پھر واپس کمرے میں لیٹ گئی۔ زرشام سے اس کے اسٹوڈنٹ ملنے آ گئے تو وہ ادھر مصروف ہو گیا، مگر اس کا سارا دھیان زیمل کی طرف اٹکا رہا۔ فارغ ہوتے ہی وہ اوپر کمرے کی طرف بڑھا۔ نورا نے اسے بتایا کہ وہ تب سے مسلسل کمرے میں رو رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ باتھ روم سے باہر آ رہی تھی، دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اس کی محترم آنکھیں زرشام کو مضطرب کر گئیں۔ زیمل، ادھر آؤ، وہ صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ گئی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ بٹھا لیا۔ ناراض ہو؟ زرشام نے پوچھا۔ زیمل کے لب کپ کپائے مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ رو کیوں رہی تھی؟ جواباً وہ خاموش رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے اسی طرح بیٹھی رہی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، خوف زدہ نظریں۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے ایک دن ایسے ہی بھول جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ زیمل کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ زیمل سب کے لیے بوجھ ہے۔ پہلے بابا اور لالا کے لیے تھی، انہوں نے پھینکا، تو اب آپ کے لیے ہوں، اور آپ بھی مجھے یوں کسی دن چھوڑ جائیں گے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ زرشام کنک رہ گیا۔ اس کی معمولی سی غلطی نے سائیکیٹرسٹ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا، اسے پھر سے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں دھکیل دیا۔ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا اور نہ ہی میں ایسا کروں گا، فضول باتیں مت سوچا کرو۔ اس نے زیمل کی پیشانی پر گرے سنہرے بال سمیٹے اور نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اس کی سسکیاں رک گئیں۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے وعدہ کیا تھا، اور کبھی لیٹ نہیں آئیں گے، اس نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں، نہیں آؤں گا، اس نے یقین دلایا۔ اور تم بھی مجھ سے ناراض ہو کر اگر روئی نہ تو میں بہت ماروں گا، اس نے دھمکایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ چلو اٹھو، فوڈ اسٹریٹ جوائے لینڈ میں انجوائے کرواتے ہیں تمہیں، اس نے کہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ رات
तारीख और सर्द थी। जिमल बेड पर लेटी हुई थी और इससे 1 फुट के फासले पर दूसरा जी नफ्स वो खुद था। आज फासला भी कायम था। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता था क्योंकि इसे ख़त्म करने की कोशिश ही ना की गई थी, जबकि इसका वजूद एक नाबालिग लड़की से एक नोखेज़ दोशीज़ा के रूप में ढल चुका था। वो इस वक्त रो रही थी। आंसू बेआवाज़ इसकी सुनहरी आंखों से गिर रहे थे और इससे 1 फुट की दूरी से पे लेटा वजूद बेखबर था। क्या इस दुख से बड़ा कोई दुख था? इसका सीना जल उठा, लेकिन वो खुद जिम्मेदार थी इस सारे हालात की। इसने सितारे मेहरबां को खुद बदगुमानी और बेइत्तमादी की स्याही में डुबो दिया था। कितने दिन गुजर गए थे वो इससे बात नहीं करता था। अगर इसमें ज़रशाम से नज़रें मिलाने की हिम्मत ना थी तो वो भी इसके चेहरे को ना देखता था। जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वो बेड से नीचे उतर गई। वो नहीं चाहती थी कि इसके रोने की आवाज़ वो सुने, जब ही तेज़ी से कमरे से निकल गई। इसने लॉन में ठंडी और नरम घास पर चलते हुए इन सारे लम्हात को याद किया जो इन दोनों के बीच आए थे। मोहब्बत, फिर मुस्कुराते और दिल में खुशी भर देने वाले सिर्फ चंद लम्हे थे इसके कासे दिल में, सिर्फ चंद। जब वो रोती हुई जिमल को साथ लगाता, डांटता और आइंदा कभी ना रोने का वायदा लेता जो वो कभी वफा ना कर सकी। जब ईदैन पे वो नमाज पढ़ने के बाद लौटता तो सबसे पहले लॉन में इसके इंतज़ार में टहल रही होती जिमल दूर से इसके सीने से लग जाती। वो इसे नरमी आमेज़ मोहब्बत से थपकता और इसकी पेशानी चूमा करता, और ये मौका बस 2 ही बार आता। तीसरा जब वो पोजीशन लेती या कोई कंपटीशन जीतती तब इसकी तरफ से विक्ट्री का निशान देखकर इसका दिल खुशी से मुनव्वर हो जाता। आज इसकी ज़िंदगी जैसे इन्हीं को याद करने के लिए रह गई थी। रात बतदरीज गहरी हो रही थी। वो वैसे भी तारीकी से डरती थी। जब ही खुद के आंसू पहुँचती अंदर की सिमत बढ़ गई। बेड पर मखसूस जगह लेटते हुए इसने सर्द दर्द को यकसर नज़र अंदाज कर दिया। थकन के बायस गहरी नींद में जल्द ही चली गई, मगर वो मनहूस आज फिर इसके पीछे थे। तारीकी, गहरी रात और खौफ का गहरा एहसास और दूर तक फैली वीरानी और तन्हाई। वो चीख रही थी, भाग रही थी। किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो चिल्लाती हुई उठ कर बैठ गई। जिमल, क्या हुआ है? वो इसके शाने पर हाथ रखे पूछ रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेती खाली नज़रों से इसे देखने लगी। फिर कोई बुरा ख्वाब देखा? इसका लहजा फिक्रमंद था। वो घुटनों पर सर रखे रोने लगी। बहुत बुरा ख्वाब है। मुझे लगा मैं तन्हा हूँ, भाग रही हूँ और वहाँ बहुत अंधेरा था। मुझे डर लग रहा था। मैं अकेली थी। मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी मगर आप कहीं नहीं थे। आप नहीं आए। आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया। इसके लहजे में करब था, शिकवे थी। नहीं, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। इसने जिमल को तसल्ली दी। इसकी आवाज़ ने जिमल को चाबुक की सी ज़रब लगाई। वो तड़प कर सीधी हुई। चंद लम्हे यकटक इसकी तरफ देखती रही, फिर दौड़ती हुई जाकर स्टडी रूम में बंद हो गई। वो साकित बैठा रह गया। दिन और रात का चक्कर जारी था। जिंदगी भागी जाती थी। मौसम बदलते थे। एक सुनहरी बहार में इसने अपने राइटिंग टेबल से सर उठाकर सोती हुई जिमल को देखा। अब वो बड़ी हो गई थी, एक टीनएजर, बल्कि एक स्वीट सेक्शन की लड़की, मैट्रिक की स्टूडेंट। वो बहुत बदल गई थी। हर वक्त हंसती खिलखिलाती, इस पे धौंस जमाती पुरएतमाद सी जिमल, जिसने घर के कोने कोने को अपने हाथों से सजाया था। कभी कभी वो बड़ी मुतबर बनकर इसे मशवरे देती तो वो हंस देता। ज़हीन तो वो थी ही, मगर ज़रशाम ने इसकी सलाहियतों को पॉलिश कर दिया था। वो इससे बेहद अटैच थी। वो इसका सब कुछ था, बल्कि शायद जिमल के सारे रिश्ते इसी की ज़ात में यकजा हो गए थे।
ایک باپ کی طرح پرشفیق، ماں کی طرح فکر مند، بہن کی طرح اس سے ڈھیروں باتیں کرنے والا، اور بھائی کی طرح اس کی حفاظت کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر اس کا پیارا دوست۔ مگر صرف وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ وہ صبح کے لیے لیکچر تیار کرنے کے بعد بستر پر آ گیا۔ وہ بے خبر سوئی تھی، اس کا ہاتھ گال کے نیچے دھرے، دوسرا تکیے پر رکھے۔ اس نے لحاف اس پر درست کر دیا اور خود بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اسے زیمل کے حوصلے پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنے والدین یا لالا کا نام بھی نہ لیتی، جبکہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ اس قدر محبت کرنے والا باپ، جان چھڑکتی ماں، اور قدرے دور دور رہتی بہن۔ ہر رات وہ سوچتا تو چند لمحوں کے لیے دل رک سا جاتا۔ قصرِ گل نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسے بھلا دیا تھا، صرف اس جرم کی پاداش میں جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا۔ کیا کیا تھا آخر؟ صرف ایک بے سہارا، مظلوم اور معصوم بے گناہ لڑکی کو سہارا دیا تھا۔ اور کیا کیا تھا؟ بلکہ سہارا بھی اس لیے دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدس رشتے میں بندھ گئی تھی، خواہ کم عمر ہی سہی، مگر بہرحال وہ شرعی لحاظ سے میاں بیوی تو تھے۔ ایسی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ سو گیا، مگر اس کی نیند بڑی بے چین تھی۔ صبح وہ اٹھا تو سر بوجھل سا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس نے 2 کلاسیں لیں اور اپنے آفس میں آ گیا۔ ایک گلاس گلوکوز کا پی کر جب اس کا دل معمول پر نہ آ سکا، اسی دوران اس کا سیل بج اٹھا۔ بابا کی کال! وہ اچھل پڑا، فوراً کال پک کی، مگر چھوٹتے ہی جو خبر انہوں نے سنائی تھی وہ اس کی جان نکال لینے والی تھی۔ گل افشاں ملک کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ کرسی کی بیک سے اپنا سر ٹکا دیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت نارمل ہوئی اور حواس قابو میں آئے تو اسے احساس ہوا وہ رو رہا ہے۔ اس نے گھر فون کر کے زیمل کو بتایا وہ رات تک لوٹ آئے گا، ضروری کام ہے۔ وہ تفصیل پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 2.5 سال بعد وہ گاؤں آیا تھا۔ ایک ہجوم تھا اسے دلاسا دینے والوں کا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی لائے گا، مگر انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ وہ اکیلا تھا۔ دوسری طرف طیب چودھری اور گل رانا بھی آئے تھے، مگر انہیں قصرِ گل کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ روتی مچلتی گل رانا کو بڑی مشکل سے طیب نے سنبھالا اور واپس جیپ میں بٹھایا اور وہ لوگ لوٹ گئے۔ زرشام ماں کی میت کو کندھا دینے آیا اور اس فریضے سے فارغ ہو کر وہ سب واپس آئے تو وہ باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں بابا سائیں، تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دوں، مگر یاد رکھنا اس میں وہ لڑکی شامل نہیں ہے۔ تم آ سکتے ہو مگر اس کے بغیر۔ ان کے لہجے کی رعونت اب بھی قائم تھی۔ بے فکر رہیے، میں بھی نہیں آؤں گا۔ اس مہربانی اور عنایت کا شکریہ، اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ پھنکار اٹھے۔ زرشام کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اسے اتنے پیارے سے باپ کا یہ روپ اور الفاظ برداشت کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے یہاں آ کر گھٹن کیوں ہوتی ہے، مگر آج مجھے سبب سمجھ آ گیا ہے۔ یہاں آپ جیسے لوگ ہیں جو دوسروں کو حقیر کیڑوں سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، جو خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ آپ میں اور سلطان چودھری میں کوئی فرق نہیں، وہ سب کچھ کھلم کھلا کرتا ہے، اور آپ اپنے اوپر اچھائی کا لبادہ چڑھا کر سچ کہتے ہیں۔ افیکشن شوز ہیومن مینٹلٹی بٹ سچویشن شو ہیومن ریالٹی۔ اور آپ کو پتہ ہے، یو آر نتھنگ جسٹ فیک۔ وہ نفرت سے کہتا واپس مڑ گیا۔ سارا راستہ وہ روتا ہوا آیا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک انسان تھا اور اس نے انسانیت کو اہمیت دی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تو تیز بخار میں
پھونک رہا تھا۔ زیمل اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ اسے بیڈ پر بے سدھ پڑے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تو جھٹکا لگا۔ اسے تیز بخار تھا۔ اس نے زبردستی اسے چائے کے ساتھ بسکٹ کھلائے اور ساتھ میں میڈیسن دی، مگر وہ پھر بھی بے چینی سے سر پٹک رہا تھا۔ سر درد کی پرابلم اسے اکثر ہوتی تھی۔ زیمل اسے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ وہ اپنی آئی سائٹ چیک کروائے، مگر وہ اس کی بات مانتا ہی نہ تھا۔ وہ دیر تک بیٹھ کر اس کا سر دباتے رہے۔ اگلے 2 دن اس کی حالت یہی رہی، مگر اس نے زیمل کو اصل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ پھر بتدریج وہ سنبھل گیا، مگر ماں کو کھونے کے بعد اس کے دل کا ایک گوشہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا۔ اس کے ذہن سے اپنے گھر کا خاکہ مٹنے لگا۔ وہ اندر سے کچھ اور ریزہ ریزہ ہوتا رہا اور وقت بیتتا رہا۔ زندگی چلتی رہی۔ اس کا تو کام ہی چلنا تھا۔ یہ ملک ہاؤس کے خوبصورتی سے سجے ہوئے سٹنگ روم کم لاؤنج کا منظر تھا۔ ایک ترتیب سے لگی خوبصورت تصاویر کیا تھیں، ایک کرونالوجی تھی۔ زیمل اور زرشام کی 14 سال کی زیمل سے لے کر 20 سال کی زیمل تک کی اور زرشام کی ایم فل سے لے کر پی ایچ ڈی تک کا سفر ان تصاویر میں یکجا تھا۔ ساتھ ساتھ مختلف ڈیٹس اور ایونٹس کی تفصیل بھی رقم تھی۔ زیمل کی شیلڈز اور میڈلز لیتے ہوئے کم و بیش 12-13 تصاویر تھیں۔ زرشام کے ساتھ مسکراتے ہوئے مختلف مقامات پر، کبھی فورٹریس پر، کبھی زوتو تو کبھی کسی ریسٹورنٹ میں ڈنر ٹیبل پر، کسی ڈبیٹ کمپٹیشن کی تو کبھی کسی فنکشن میں کمپیئرنگ کی۔ وہ چھاتی ہوئی تھی، ہر طرف اسی کی دھوم تھی۔ زرشام کے ساتھ مختلف مواقعوں کی تصاویر، عیدین کی، سالگرہ کی اور دیگر، ہر تصویر پہلے سے بڑھ کر تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ آخری انلارج تصویر تھی جس میں زیمل اور زرشام ساتھ ساتھ تھے۔ زیمل ایک خوبصورت سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے ساتھ کھڑا زرشام بلیک ڈنر سوٹ میں تھا۔ تصویر کی سب سے نمایاں چیز زیمل کے دائیں کندھے پر گرے بال تھے جو ایک طرف کو سمیٹ کر نیچے لائے گئے تھے۔ بال کیا تھے؟ سونے میں ڈھلا سنہرا آبشار تھا جو کندھوں سے بہتا ہوا نیچے تک آ رہا تھا۔ وہ ایک پرفیکٹ تصویر تھی اور وہ دونوں بھی۔ لاؤنج میں کھڑا زی نفس جب اس آخری تصویر کو بھی دیکھ چکا تو اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، جی کس سے ملنا ہے؟ زیمل نے پوچھا۔ وہ مڑا تھا اور اسے دیکھ کر جیسے زیمل سانس لینا بھول گئی۔ وہ اس ہستی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے لاشعور میں آج بھی وہ خوف موجود تھا اور کتنی مشکلوں سے وہ اس خوف پر قابو پا سکی تھی، اور وہ خوف آج مجسم صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے ساختہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کے سامنے زوریز ملک کھڑے تھے۔ کچھ وقت اور آگے سرکا تھا۔ اب زیمل کالج گرل تھی، تیکھی، چلبلی اور نٹ کھٹ، نت نئے تجربے کرنے کی شوقین، چاندنی راتوں کی دیوانی، بارش کے لیے پاگل اور سرد موسم کی دعائیں مانگتی، جس کی کھنکتی ہنستی رائٹنگ ٹیبل پر جھکے ہوئے زرشام کو بہت چونکا دیتی تھی۔ اس سال اس نے پی ایچ ڈی کی تھی ڈرامہ میں۔ اب وہ اس سے ضدیں کرتی اور اکثر ہی اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتی۔ گریجویشن میں آ کر تو اس کے پر پرزے ہی نکل آئے تھے، ورنہ وہ بنیادی طور پر بڑی سادہ اور معصوم سی تھی، اور بلا شبہ کالج کے آزاد ماحول کا ہی اثر تھا۔ آج کل تو اس نے زرشام سے ایک عجیب ضد لگوائی تھی کہ وہ اپنے بال کٹوانا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ قطعاً رضامند نہ تھا۔ وہ تو اس کے بالوں کا دیوانہ تھا۔ مگر کالج میں سب لڑکیوں نے کٹنگ کروائی ہوتی ہے۔ وہ جھنجلا کر بولی، مگر تم سب لڑکیوں جیسی نہیں ہو۔ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ مجھے پتہ ہے۔ وہ سخت آف موڈ کے ساتھ اٹھنے لگی۔
بال کٹوانے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی جھلا کر بولا، میرا دل چاہتا ہے میں بھی سیلون جاؤں، وہ سب کروں جو ساری لڑکیاں کرتی ہیں، مگر نہیں، مجھے اس کا حق نہیں۔ آپ تو چاہتے ہیں میں سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں۔ وہ تلخی سے بولتی باہر نکل گئی۔ وہ حیرت زدہ سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ زیمل تھی؟ نہ قابل یقین سا لگتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ یہ کس راہ کی مسافر بننا چاہتی تھی؟ چند دن ہی گزرے تھے جب اس نے ایک اور ایشو اٹھا لیا، مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے۔ وہ اس کے عجیب و غریب مطالبے پر حیران رہ گیا، مگر جب بولا تو شدید غصے میں اور تحکم میں بولا، یہ تم مجھ سے کس قسم کی فرمائش کرنے لگ گئی ہو آج کل؟ دماغ درست ہے نا تمہارا؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اجازت دے دوں اور تم جینز پہن کر بال کھول کر ڈرائیو کرو تو یہ ناممکن ہے۔ اینڈ لسن زیمل، مجھے آج کے بعد یہ بتانے کی کوشش مت کرنا کہ تم کیا چاہتی ہو، تم صرف وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ از اٹ کلیئر؟ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کس لہجے میں بات کر گیا تھا وہ؟ اسی رات جب وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پکڑے مصروف تھا، زیمل کے بگڑے زاویے دیکھ کر اسے آواز دے دی، زیمل یہاں آؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ سرد مہری سے بولی، مگر مجھے تو لگ رہی ہو۔ اس نے زیمل کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، جسے اس نے سختی سے جھٹک دیا۔ رہنے دیجیے یہ دکھاوے کی فکر، وہ چبا چبا کر کہتی باہر نکل گئی۔ اب کی بار سن ہونے کی باری زرشام کی تھی۔ وہ بے حد حساس تھا اور اس کی یہ اوور سینسٹیوٹی ہمیشہ ہی اس کے لیے مسئلہ بنی تھی۔ اگلے دن بھی اس نے زیمل کی اتنی ہی ٹینشن لی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ 1 گھنٹہ ڈاکٹر دانش کے ہاسپٹل میں گزار کر آیا تو بے حد تھکا اور نڈھال تھا، مگر ابھی ایک اور قیامت اس کی منتظر تھی۔ گاڑی اندر لے جاتے ہی چوکیدار نے اسے بتایا کہ ابھی اس سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ وہ اندر کی طرف بڑھا تو لاؤنج میں کھڑا مہمان اور سیڑھیاں اترتی زیمل ایک ساتھ اس کی نظر میں آئے۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ آنے والے پر پڑی تو دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ آنے والا طیب چودھری تھا۔ زرشام اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زیمل اوپر جاؤ واپس، اس نے سختی سے کہا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ ٹکا کر دھیمی آواز میں کرلائی تھی، زرشام میرے لالا۔ اس سے پہلے طیب کچھ بولتا زرشام گرا ہی اٹھا تھا۔ زیمل، میں نے کہا جاؤ، سنا نہیں تم نے؟ اس کی سرخ آنکھیں اور اجنبی لہجہ۔ زیمل نے ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھا اور تیزی سے واپس سیڑھیاں چڑھ گئی۔ طیب جو اب تک خاموش تھا پہلی بار بولا، تم نے تو کمال کر دیا زرشام۔ وہ توصیفی انداز میں بولا، اشارہ ان تصاویر اور ان سے متعلق کارناموں سے تھا۔ تو آپ کون سا کمال دکھانے آئے ہیں؟ زرشام کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا اور سرد تھا۔ دیکھو، میں ایک بہتر تعلق چاہتا ہوں۔ جو غلطیاں ہو گئیں انہیں بھلا کر بھی اب ہم نئے تعلق کا آغاز کر سکتے ہیں نا؟ طیب کا لہجہ نرم تھا، مگر مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ جا سکتے ہیں، اس نے بے رحم لہجے میں کہا اور سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ طیب ساکت کھڑا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ زرشام کمرے میں پہنچا تو وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے زور زور سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور ایک عجیب وحشت کے عالم میں اسے جھنجھوڑنے لگی۔ آپ انسان نہیں، درندے ہیں، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ شٹ اپ زیمل، وہ دھاڑا تھا، مگر وہ ذرا بھی نہ ڈری۔ قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں مجھے؟ ایسا کیجیے، ایک پنجرا بنوائیے اور اس میں ڈال دیجیے مجھے، شاید اسی طرح آپ کی انا کو تسکین مل سکے۔ وہ زہر اگل رہی تھی۔ اپنے جنون میں وہ یہ بھول گئی کہ زرشام کا رنگ کیسے زرد پڑ رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے لڑکھڑا گیا تھا۔
آپ چاہتے ہیں میں بس آپ تک محدود ہو جاؤں، آپ کی مرضی سے اٹھوں، آپ کی مرضی سے سوؤں، دن کو رات کہوں، آپ کی پسند سے کپڑے پہنوں، آپ کی پسند کا کھانا کھاؤں۔ میں خود کیا ہوں؟ زرشام ملک، کیا حیثیت ہے میری؟ خریدا نہیں تھا آپ نے مجھے، مگر رویہ آپ کا ایسا ہے جیسے میں آپ کی باندھی ہوں، اور اب آپ نے مجھے لالا سے بھی نہیں ملنے دیا۔ کیوں؟ اگر آپ کی بہن ان کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو میرا کیا قصور تھا؟ وہ رو رہی تھی اور زرشام کا دل بہت گہرائی میں جا کر ڈوبا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ شدید نفرت۔ آپ نے مجھے ہر ایک سے دور کر دیا، آپ نے مجھے تنہا کر دیا، صرف خود تک محدود کر دیا۔ کیوں چاہتے ہیں آپ خود کو جو آپ کو غلط لگتا ہے وہ مجھے بھی غلط لگے؟ کیوں چاہتے ہیں کہ میں دنیا آپ کی نظر سے دیکھوں؟ اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ایک خود پرست اور خود پسند انسان ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں ہر وقت آپ کی عظمت کے گن گاتی رہوں۔ کیوں؟ اصل میں آپ خود کو دیوتا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں میں بس آپ کی داسی بن کر رہوں۔ مجھے برابری کا درجہ دینا چاہیے زرشام، مجھے میرا حق چاہیے، خدا کے لیے مجھے انسان سمجھے۔ وہ چیختی چلاتی آخر میں بدہم پڑ گئی، اور وہ وہاں تھا ہی کب؟ اس کی سانسیں رک رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا زیمل نے زہر میں بجھا کوئی خنجر اس کے سینے میں گاڑ دیا تھا۔ اس کے سر درد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل دھڑام سے نیچے گرا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظر سے چاروں طرف دیکھا، ہر چیز مدھم اور گھومتی ہوئی سی تھی۔ اس کا پورا جسم جیسے جلتا آبلہ بن گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے شدید ترین نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہاسپٹلائز رہا اور جب گھر آیا تو مسلسل خاموش تھا۔ آج زریس ملک آئے تو وہ اپنی اسٹڈی میں تھا۔ زیمل تو انہیں دیکھتے ہی واپس بھاگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دونوں میں کیا بات ہوئی، مگر اس نے ٹیریس سے زریس ملک کو واپس جاتے دیکھا۔ ان کے جھکے کندھے بتا رہے تھے کہ وہ ناکام گئے ہیں۔ آج دسمبر کی آخری شب تھی، صبح نیا سال ہونے والا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دسمبر اتنا اداس تھا، لیکن صبح کا دن بہت خاص تھا۔ صبح زرشام کی سالگرہ تھی۔ وہ دل میں ٹھان چکی تھی کہ صبح وہ اسے ہر حال میں منائے گی، خواہ اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی صبح زرشام کو اپنے سائڈ ٹیبل پر ایک وشنگ کارڈ ملا، ساتھ میں ایک گلاب تھا، ارد کھلا خوبصورت سرخ گلاب۔ اس نے کارڈ کھول لیا۔ 1 جنوری، نیا سال اور آپ کی سالگرہ مبارک ہو۔ وہ خالی خالی نظروں سے کارڈ دیکھ رہا تھا۔ اس پر ایک شعر درج تھا: تمہارے عشق صدی 2 صدی تو پا لیں گے، ابھی اتنی سکت تو ہماری چاہ میں ہے۔ وہ خالی نظروں سے شعر کو دیکھتا رہا اور دونوں چیزیں اٹھا کر زیمل اپنے دراز میں رکھتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ آج سے وہ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر رہا تھا۔ اس نے ایک اضطراری نظر پورے کمرے میں دوڑائی اور مطمئن ہو کے نگاہ پھیر لی۔ سب کچھ مکمل تھا، صرف زرشام کا انتظار تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کینڈل اسٹینڈ پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ خوبصورتی سے سجا ٹیبل، کیک اور ریڈ روز اس کی کمزوری تھے۔ سرپرائز! وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی اور لائٹس جلا دیں۔ پورے کمرے کی ڈیکوریشن بدلی ہوئی تھی۔ تھینکس! اس کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں پھیل گئے۔ وہ کوٹ اتارتا آگے بڑھ گیا۔ زیمل وہیں فریز ہو گئی۔ وہ اب ٹیریس پہ کھڑا تھا۔ سلائڈنگ ونڈو کھولے وہ آہستگی سے اس کی طرف آئی اور دھیرے سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ باہم جوڑ دیے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ مجھے معاف کر دے زرشام، میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے۔ میں صرف احسان فراموش ہی نہیں، ظالم بھی ہوں، مگر آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ظرف۔
پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رونے لگی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے اور زرشام کراہ کر رہ گیا۔ وہ آج بھی بے خبر تھی کہ اسے زیمل کے آنسو کس قدر تکلیف دیتے ہیں۔ آپ مجھے برا بھلا ہی کہیں مگر مجھ سے بات تو کریں، مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ وہ اب بے حد جذباتی ہو رہی تھی اور اس نئے سال کی صبح زرشام نے سوچا آپ کا ہر قریبی شخص جلد یا بدیر آپ کو تکلیف دیتا ہے، مگر اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے نزدیک اہم کون ہے، شخص یا تکلیف۔ اور اسے زیمل بہت عزیز تھی اور اپنے پیاروں کو کوئی بھی جھکانا پسند نہیں کرتا۔ اس نے نرمی سے زیمل کے بندھے ہاتھ کھولے اور اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کی اعلیٰ ظرفی پر جیسے زمین میں دھنس گئی تھی۔ بس کرو زیمل، مت رو میری زندگی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی پہ گرے بال سمیٹ کر اسے چوما۔ زیمل کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو زیمل، تعلق برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔ میں دیوتا نہیں ہوں اور نہ ہی تم داسی، اس لیے آؤ ان جھوٹی رسموں کو توڑ دیں۔ میں صرف تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ آج کے بعد یہی تعلق ہماری پہچان ہوگا۔ نئے سال کے دن پرانی باتیں بھول جاؤ زیمل، آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھ گیا۔ ماحول میں ایک لطیف ٹھنڈک تھی۔ مسہری اور پام کے درختوں کی مہک فضا میں چکرا رہی تھی اور ہوا چاند کے ساتھ مل کر عجیب سرگوشیاں کر رہی تھیں جنہیں سن کر شاخیں بھی جھول رہی تھیں۔ تجھے میں محتاط کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا، اپنی ان جھیل آنکھوں کو کبھی پرنم کیا تو نے۔ وہ آہستگی سے بولتے ہوئے اس کی بھیگی محترم آنکھوں پر جھک گیا۔ گاڑی بڑی روانی سے سڑک پر پھسل رہی تھی۔ زیمل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے زرشام کو دیکھا۔ بڑی قربان ہو جانے والی نگاہ سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے تھا۔ زیمل کے دل میں جیسے روشنیاں اتر آئی تھیں۔ آج صبح ہی تو وہ اس سے کہہ رہا تھا، زیمل میں نے طائب کو بھی مایوس لوٹا دیا اور بابا کو بھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم اسے نفرتوں اور جھگڑوں میں ہی گزار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نفرت کو 1000 مواقع دو کہ وہ محبت بن جائے، مگر محبت کو بھی ایک موقع نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ آؤ زیمل، گاؤں چلیں، سب سے ملیں، آؤ نفرت کو محبت بننے کا موقع دیں۔ اور اب وہ گاؤں جا رہے تھے جہاں زوریز ملک تھے، جو اب صحیح معنوں میں بوڑھے ہو چکے تھے۔ تنہائی انہیں گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف سلطان چودھری تھے جو ہارٹ پیشنٹ تھے اور اوپن ہارٹ سرجری کروا چکے تھے، جس کے ساتھ ہی ان کی ساری دشمنیاں اور نفرتیں بھی بہہ گئی تھیں۔ طائب اور گلے رانا تھے جو اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، سوائے بچھڑ جانے والوں کے دکھ کے سوا اور کوئی غم نہ تھا انہیں۔ زیمل کو یقین تھا وہ کامیاب لوٹیں گے، بلکہ اسے زرشام پہ کامل اعتماد تھا۔ وہ ستارہ مہرباں جس نے زیمل کی زندگی کندن بنا دی تھی، اس کے پاس ایک گر تھا، اس کے پاس محبت تھی۔ وہ محبت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، محبت تو بادشاہ ہوتی ہے جو کسی کو رعایا نہیں رکھتی لیکن غلام ضرور بنا لیتی ہے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔